बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। पाकिस्तानियों कैसा जा रहा है जश्न, कैसी जा रही है सेलिब्रेशंस, क्या चल रहा है और हमारा प्रोग्राम कैसा जा रहा है, ये आपने लाज़मी बताना है। फाइनली आफ्टर सम डेज आफ्टर दिस वॉर सिचुएशन हम अपनी रूटीन पे वापस आए हैं। फाइन नहीं, कल मैंने खबर देखी थी कि कराची में डाकू जो है ना 3 मवेशी लेकर भाग गए, तो मैंने कहा अब हम नॉर्मल ट्रैक पर आ गए, मतलब नॉर्मल सी आ गई है। अब पीस जो है ऑफिशियली इसका इंडिया ये है कि जी वो तमाम तरह हरकतें होना शुरू हो गई है जो पहले हो रही थी। बहरहाल पाकिस्तान में जीत का जश्न जारी है जबरदस्त तरीके से। और हम किस शहर की बात करें, हर शहर में बसने वाला पाकिस्तानी जिस तरीके से मोहब्बत का इजहार कर रहा है और जिस तरीके से इस वक्त सबके जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी जो है कहते हैं ना अभी आने वाले दिनों में और भी होती रहेगी। और यौम तशक्कुर कल भरपूर तरीके से मनाया गया और आई थिंक ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन कल इंटरनेशनल एरेना पे एक जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट होती रही, वैसे तो इतने दिन से पाकिस्तान और इंडिया का इशू था, वो ये था डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो सदारत संभालने के बाद यानी सेकंड सदारत संभालने के बाद पहली मर्तबा ऑफिशियल विजिट पर सऊदी अरब में है। और जाहिर है वहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ बिजनेस, ट्रेड, दीगर हवालों से जो है बातचीत भी होनी है। लेकिन एक तकरीब थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू करने आए और उन्होंने फिर से दुनिया को याद दिलाया कि उन्होंने सीज फायर कराया, वरना तो बहुत तबाही हो सकती थी। तो देख लेते हैं जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बता भी देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे जंगें पसंद नहीं है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान और भारत में तारीखी सीज फायर करवाया। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों दोस्तों को कहा है न्यूक्लियर मिसाइलों की बजाय तिजारत का सोचें। ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की और कहा कि पाकिस्तान की मदद से दाइश के आलमी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। सुनवा लेते हैं पूरा एक दफा। Administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make beautifully. And they both have very powerful leaders. It all stopped. Hopefully it'll remain that way. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? Millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये बात बहुत अच्छी है, ये वो ट्रेड पे बड़ा फोकस करते हैं। बिजनेसमैन है ना, तो वो कहते हैं आप लोग इतनी खूबसूरत चीजें बनाते हैं दोनों मुल्क, तो आप लोग इस पे फोकस करें, ट्रेड पर फोकस करें। और एक और मशवरा दिया है। वो क्या भाई, क्या है वो मशवरा? उन्होंने कहा वो ये कहते हैं कि दोनों ममालिक को मैं डिनर पे लेके चलता हूँ, तो डिनर पे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को। मशवरा, वो डेट का मशवरा दे वो पाकिस्तान और इंडिया थ्री वे डेट टाइप कुछ करना चाह रहे हैं। अब आप सोचे ये नरेंद्र मोदी जो अभी एक दिन पहले कह रहे थे पाकिस्तान ने इंडिया पर ही अटैक कर दिया, तो अब सोचे उनके लिए ये वाला इनविटेशन कैसा होगा। उनको तो मतलब समझ ही नहीं आ रही ना उनके साथ हुआ क्या है। पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर करा दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला भी हल करना चाहते हैं, फिर कहते हैं जी ट्रेड बढ़ाएं, आप दोनों बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, और फिर कह रहे हैं आप दोनों अब जरा डिनर पे चले। नाइस डिनर पे जाके बात करते हैं। क्या बात है। अच्छा जी, अब जरा आपको बता देते हैं कि बहुत भाइयों को यस डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। इंडियंस को बहुत तशवीश हो रही थी बहुत जोर से कि आप हमें कोई प्रूफ दिखा दें, कोई वीडियो दिखा दें कि हमारे कहाँ पर तैयारे गिरे हैं और कौन सा हमारा नुकसान हुआ है। क्योंकि एक साइम बात, इतनी जो हमारे जो अफसरान हैं DGI, SPR, एयर वाइस मार्शल, इन्होंने इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्लाइड्स के साथ, एक एविडेंस के साथ, उसके बावजूद भी डिटेल चाहिए थी उनको। देखें अब पता है क्या पॉइंट है। उनके वहां पर तो सब कुछ वो ब्लॉक किया हुआ उन्होंने, हमारे सारे चैनल्स बंद हैं, नैरेटिव ब्लॉक किया हुआ है, पूरा जो सेकंड और नैरेटिव है आपने वही बैन कर दिया। तो अब जो आपको दिखाया जा रहा है आपने वही देखने और वही समझने। आपको बताया जा रहा है कराची पोर्ट हमने फतह कर लिया, आपको बताया जा रहा है लाहौर पोर्ट। आप VPN लगाएं, हम आपको डिटेल और बाखबर सवेरा देखें। यस, अब आपको बताते हैं जी तखमीना सारा उन स्टैट्स बताते हैं आपको जो भारत को इस पूरी जंगी सिचुएशन के अंदर नुकसान हुआ है। पाक फजाइया की जानिब से भारतीय फजाइया के तैयारे गिरने की तफसीलात सामने आ गई हैं ऑफिशियली। अब पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फजाइया के जो लड़ाका तैयारे थे मुख्तलिफ इलाकों में जाकर गिरे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय फजाइया के तैयारों के पायलट जख्मी और लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
پھر سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بھارتی جو تباہ شدہ طیارہ تھا اس کی ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول یس وہاں سے ملی. اچھا اب ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرا بھارتی طیارہ جو ہے وہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے. اور اس بھارتی طیارے کے پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے ہیں. یہ آپ کا میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا لیکن یہ ڈیٹیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک نہیں اب یہ 2 ہو گئے تو بھارت کا ایک اور لڑاکا طیارہ پینتھال راموسو ضلع رام بن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا. اب رام بن میں تباہ طیارے کا جو زخمی پائلٹ ہے فلائنگ آفیسر آرمی اسپتال ادھم پور منتقل کیا گیا. اب اتنی پریسائز ڈیٹیل آپ کا میڈیا آپ کو نہیں دے رہا. اب سیکیورٹی ذرائع ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ بھروا کلا تحصیل اخنور بڑا یہ اس وقت مشہور ہوا تھا جب یہ ساری کارروائی ہوئی تھی کہ اخنور میں بھی ان کا ایک طیارہ گرا ہے. تو اخنور کے کھیتوں میں گرا اور اخنور میں تباہ طیارے کے ایجیکٹ کرنے والے دونوں پائلٹس زخمی ہوئے ہیں جنہیں اخنور کے فوجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. ایک اور طیارہ بھٹنڈا میں گرا. ایک طیارہ گرا بھٹنڈا کے علاقے میں بھی گرا اور گر کر تباہ ہو گیا. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور 3 رافیل طیاروں سمیت 5 جنگی جہاز گرائے. ٹوٹل 6. 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص لانچ کیا اور پاکستان کے تباہ کن جواب میں بھارتی دفاعی نظام نست و نابود کر دیا گیا تھا. اور اس کے شواہد بھی ہم نے دیکھے, اس کی ڈیجیٹل امپرنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. عالمی برادری نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. نہیں سمجھ پا رہے تو بھارتی نہیں سمجھ پا رہے. کچھ سین وائسز ہیں بھارت میں, کچھ صحافی ہیں, جیسے میں کرن تھاپر کی بات کروں گی, دا بائر کی بات کروں گی, وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ وہ بین ہے تو وہ لوگ پھر ظاہر ہے زوم کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک دوسرے سے کنورسیشن کر رہے ہیں ان کے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں اور وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہی ہوا ہے. S-400 کی تباہی کو اپنے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ بیک ہے. رافیل طیارے تو ان کے گرے تو 6 طیارے گرے. اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے بتا دی, کہاں پائلٹ ہیں, کہاں سے ایجیکشن سیٹ ملی ہے, تمام تر صورتحال مل گئے. تو ٹیلی گراف کی بھی اب بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اب ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اصل کہانی کیا تھی. تو ٹیلی گراف کے بعد ایک اور برطانوی اخبار نے بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کر لیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ڈیلی میل. ڈیلی میل نے کیا لکھا کہ پاک فضائیہ کے زیر استعمال G-10C طیارے کی کارکردگی شاندار رہی. چینی جنگی طیارہ مغربی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور پاکستان نے جو فرینچ رافیل ہے اس کے مقابلے میں چینی J-10C کا استعمال کیا اور پہلی بار براہ راست اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہوا. اور یہ عالمی برادری اس بات کا اعتراف کری. اس سب صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر اب تو عالمی برادری کافی دیر سے اعتراف کر چکی تھی پاکستان کی جیت کا اور بھارت کی شکست کا. ہم دیکھیں فرانسیسی اخبار, ہم دیکھیں ٹیلی گراف, ہم دیکھیں CNN, الجزیرہ, BBC, اور اب ہم نے ایک اور بھی دیکھا ہے کہ جو ٹیلی گراف کی رپورٹ سامنے آئی ہے, ڈیلی میل کی رپورٹ سامنے آئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس جیت کو اور بھارت کی اس شکست کو جو کہ وہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا ابھی تک؟ آئی تھنک اللہ کا بڑا کرم ہے. وی ہیو ہیڈ اے بگ وکٹری ویزاوی ایئر فورس. ایئر چیف مارشل سدھو نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی نیش ٹیکنالوجیز میں اور جتنی ہارڈ ٹریننگ کی تھی, اور ان کا میسج تھا دس ٹائم وی آر گوئنگ ٹو ہٹ ویری ہارڈ. 3 چیزیں ہوں گی. We are not going to be proportional, we are not going to be calibrated, we are not going to be graduated like in Swift record. اس وقت تو مجاہد انور نے فیصلہ کیا تھا کہ اسکیلیشن لیڈر آؤٹ آف کنٹرول نہیں جانا چاہیے. سو بیئر منیمم ٹیٹ فار ٹیٹ ناپ تول کے ڈیمیج کی ہم نے تاکہ انڈین ایئر فورس کو اور انڈین حکومت کو اتنی ہزیمت نہ اٹھانی پڑے کہ وہ دوبارہ سے ہوا میں اٹیک کرے اور اسکیلیشن لیڈر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. دس ٹائم دا گلوز ور آف. سو دی نیٹ ریزلٹ ہمارے جو J-10C ہیں دے سمپلی آؤٹ رینج دی رفال. باقی طیارے آئی وونٹ سے سٹنگ ڈکس بٹ دے ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اے چانس. تو پہلے جو 3 رفال تھے ایکچولی جب یہ دونوں فارمیشنز آئیں اور LOC کے قریب پہنچی وی نیو دیٹ دے آر کمنگ, سو وی ہیڈ formed our formation together. یہ اگر یہاں پہ نہ ہوتی تو شاید وہ اپنے ایئر ٹو سرفیس ویپنز لانچ کر کے 11-12 alleged camps پہ واپس چلے جاتے and Modi would have said thank you very much, we have victory. اور لیکن Sidhu was there to challenge them.
and I think we had the better of them. اور یاد رکھیے, for the first time in the history of air combat ایک بیونڈ ویژول رینج فائٹ ہوئی, اور وہ بھی رات کے وقت. رات میں پلیز انڈرسٹینڈ ڈس اورینٹیشن کا چانس بہت ہوتا ہے. سو دونوں سائڈ کے پائلٹس کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. 50 سے 70 BVR میسائلز فائر ہوئے. ان کے 70 جہاز تھے, ہمارے 30 جہاز تھے, یعنی ان کے 5 فرنٹ لائن جہاز تھے. بالکل. رفال 29, Mirage 2000, Sukhoi 30. And we had only 30. That means 2 squadrons. ایک squadron کے اندر 14 سے 16 جہاز ہوتے ہیں. And fact that we shot 5, it's big news. It's big news. اور دوسرے جس طرح ہم نے ان کے میزائل ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے کہتے ہیں نا ٹارگٹ کیا, جیسے ایک میزائل تو افغانستان کی طرف بھی جا رہا تھا, ہم نے وہاں پر بھی سافٹ کل بھی کیا ان کے ڈرونز کو, پھر ہم نے اسپوفنگ کر کے جیمنگ کر کے. یہ اس پہ بھی بھارت کافی حیران ہے کہ پاکستان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی کیسے ہے. تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ہے. ابھی تک وہ آئی تھنک شوق میں ہے, ابھی تک انہیں پوری طرح سمجھ نہیں آیا. جو سب سے بڑی چیز اس دفعہ ہوئی ہے, پلیز انڈرسٹینڈ اینڈ پلیز ریمبر, ہم نے 65 وار دیکھی ہے, 71 وار دیکھی ہے, کارگل وار دیکھی ہے. آرمی, نیوی, ایئر فورس, لیسٹ آف کوآرڈینیشن, they were going like this. اس دفعہ الحمدللہ all credit to Asim Munir, all credit to Air Chief Marshal Sidhu especially, and of course to the Naval Chief. They were like this, hand in glove, total synergy. 24/7 they were on the same page. ہر ایونٹ کے پہلے, ہر ایونٹ کے بعد, they got together or they spoke on secure telephone, and they had ڈرون وار جو ہے اکٹھی لڑی انہوں نے. 90% ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہوا میں. نمبر 1 ڈیٹا لنک کاٹ کی, سافٹ کل. نمبر 2 ان کے GPS کو اسپوف کر دیا, سافٹ کل. اس کے لیٹ لانگ ٹارگیٹ چینج کر دیے. اینڈ نمبر 3 اگر وہ ٹارگیٹ پہنچ بھی گیا تو پھر دین دے شاٹ اٹ ود اے گن. مرید ایئر بیس پر رات کو ایک ڈرون پہنچا, دیٹ واز ٹیکن آؤٹ ود اے تھرمل سائٹ. وہ دینا کے قریب کریش ہوا. Missile warfare, again they got together, coordinate کیا, اور جو الفتح 1 اور 2 میسائل ہم نے فائر کیے, اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم نے اب یہ کیونکہ ریلیز کر دیا ہے DGISPR نے, تو دونوں سائٹس جو ایسٹ میں ہیں ہماری S-400 کی وہ نکالی, اور اسی بیس سے جہاز ٹیک آف کیے, which had been bombed out by 4 BrahMos missiles with no damage, but obviously they were debris. So hats off to the Air Force, and they precisely knocked out the S-400. And Nick Robertson reportedly says that is when Modi and the Indian establishment, they decided to go the Washington way. They requested Trump, they requested Saudi Arabia, they requested Turkey to mediate. ان کی اسٹوری تھی کہ جی ہمارے DGMO نے ریکویسٹ کیا, ہمبگ. دیٹس ناٹ ٹرو. سو آئی تھنک S-400 جب نکل گئے تو ان کا تب ماتھا ٹھنکا کہ اوکے ناؤ دیٹ از دی اینڈ ناؤ. So I think we've done well, and we should be very humble about it, and اللہ کا شکر کرنا چاہیے. الحمدللہ. مسعود صاحب, بڑی اچھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت, اور بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا J-10C کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. اب تو جو برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل, انہوں نے کہا ان کے مطابق J-10C کی صلاحیتوں نے مغربی جو دفاعی حلقوں میں خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے, اور پاک بھارت حالیہ محاذ رائی کے بعد دفاع کے لحاظ سے J-10C کا آپ کیا مقام دیکھ رہے ہیں گلوبلی؟ ایبسولوٹلی گڈ کویسچن. یاد رکھیے کہ دو اس کے محرکات تھے, 2 ڈائنامکس تھے کہ J-10C آیا. نمبر 1, انہوں نے جب مودی نے کہا 2019 میں کہ کاش رفال ہوتے تو ہمارے جہاز نہ گرتے, ہمارا MI-17 پیٹری سائٹ میں نہ مارا جاتا, تو انہوں نے 36 رفال منگا لیے. سو سندھو واز اسمارٹ, ہی کوئکلی انڈکٹیڈ, اگریسو انڈکشن کی آف J-10C. 6 مہینے کے اندر ٹرین کیا پائلٹس کو, اور ہی ڈائریکٹلی ٹک دیم انٹو آپریشن ان آپریشن مرگ بر سماچار ان دا ویسٹ. ٹاپ کور دیا انہوں نے. اور اس کے ایک اور ڈائنامک تھا جو انہوں نے رفال منگایا.
तेजा उनका था और LCA that was supposed to replace 5 aeroplanes, MiG-21, 23, 25, 27, 29 and Jaguar. वो 10 साल पहले रफाल से JF-17 से ड्राइंग बोर्ड पे आया. आज उनका एक फाइटर स्क्वाड्रन नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्रेडिट टू आवर हेल्प्समैन अप एंड चीफ्स जो हमारे थे. आज 6 से 7 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, 3 ब्लॉक 3 हैं. J-10C की स्टोरी, J-10C carries a bigger phased array radar. हम जब मिराज उड़ाते थे तो एक पूरा एंटेना डॉपलर रेडार के ऐसे मूव करता था. बिल्कुल. टुडे देयर इज नो. रेडार के अंदर सैकड़ों एलिमेंट्स हैं जो कि रेडार्स ऑन देयर ओन वो ऑफ ऑन होते रहते हैं. सो बिगर रेंज एंड ऑफ कोर्स कैरीज द PL-15. एक फाइटर जहाज में आज कॉम्बैट जहाज में 3 चीजें देखी जाती हैं. नंबर 1, कितनी जल्दी वो अपने टारगेट एरिया पे पहुंचेगा. नंबर 2, उसका रेडार कितनी दूर देखता है. और नंबर 3, उसका PL-15 या जो BVR है वो कितने दूर देखता है. जो इसका BVR है, दैट इज द PL-15 आउट रेंजेस दी मीटियोर, जो कि रफाल का BVR है. रफाल के BVR की रेंज 150 to 200 किलोमीटर है, इसकी 250 किलोमीटर है. बाय द बुक थी. रफाल ने अपना मिसाइल एंगर में फायर किया हुआ है. हियर वी प्रूव. नेक्स्ट डे the Chinese defense attaché went running to air headquarters and he said, sir, thank you very much. आपने ट्राई आउट कर ली. हमने सारी चाइनीज जहाजों को ट्राई आउट किया कॉम्बैट में. एंड आई थिंक दे आर वेरी ग्रेटफुल. यूरोपियंस, अमेरिकन्स, चाइनीज, इंडियंस, दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम कैच अप विद J-10. और उसका अब्बा बैठा हुआ है J-20, उसके बाद J-35. so they have a problem. वाकई मसूद साहब, क्विकली मैं चाह रही हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है हमें थोड़ा प्रोग्राम में आगे बढ़ना है. आप क्विकली जरा बताइएगा, क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, हम अपनी प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम देख रहे हैं भारतीय मीडिया के जब DGMOs आते हैं, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है अपने दावों के. इल्जामात हैं, शवाहिद नहीं है. जबकि पाकिस्तान ने जो नुकसान पहुंचाया, अब जो डिटेल सामने आई, कौन सा तैयारा कहाँ गिरा और कहाँ पर इजेक्शन सीट कहाँ से मिली, कौन सा पायलट किधर जो है वो जेर इलाज है, ये सारी डिटेल अब हम शेयर कर रहे हैं. तो ये कितनी बड़ी रुसवाई है इनके लिए. 2 एविडेंस है. नंबर 1, जब उनके DG एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल भारती से पूछा गया कि क्या आपके तैयारे गिरे, उसने कहा वेल देयर आर कॉम्बैट लॉसेस, लेट्स टॉक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जब उनसे पूछा गया क्या आपने उनके तैयारे गिराए, he said let's talk of the objectives. Second evidence, प्रवीण सानी ने कहा कि 5 रैकेजेस मिले हैं. द हिंदू ने 3 रैकेजेस की तस्वीर दिखाई और फिर अंडर प्रेशर डिलीट कर दी. नंबर 3, जो मार्टिन बेकर सीट है, वो जैसे ही एक इजेक्शन होती है टक करके वो अपना ऐड कर लेते हैं 677. 2 इजेक्शंस हुई हैं इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट वन जो उन्होंने ऐड किया. ये 2 जो हैं ये हैं रफाल की, बिकॉज सुखोई 30 और MiG-29 में वो रशियन सीट्स हैं. तो ये क्लियर एविडेंस है कि दिस हैज हैपेंड. दे आर नॉट एबल टू हाइड इट. ओवर टाइम ये बड़ा क्लियर हो जाएगा, पायलट्स के नाम भी आ जाएंगे. एंड आई थिंक वी विल हैव अ क्लियर एविडेंस कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जो पहले आप लोगों ने कहा, आई थिंक वेस्ट अमेरिका और इंडिया will have time catching up, because वो जितना catch up करेंगे चाइनीज उतना वो भी आगे बढ़ते जाएंगे. बिल्कुल. So उनका 6th जनरेशन जहाज, so they're very worried about. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मसूद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया. बड़े अच्छे से हमें सारी टेक्निकल चीजें भी समझाई, बहुत कंस्ट्रक्टिव. और दिस इज ये एक्सपेक्ट करते हैं आप जब आर्मी ऑफिसर हो या फजाइया के ऑफिसर हो कि जब आप उनसे बात करें तो आपको पूरी डिटेल बताएं, जो कि हमें दूसरी साइड से नहीं डिटेल मिलती. चले हमारी तो खैर है, हम तो सच जान लेंगे, लेकिन आप लोगों के तो मीडिया जो है वो जिस तरह से झूठ बोलता है और जिस तरह से आपके ऑफिसर्स आके कुछ बताते नहीं आपके सवालों पर, तो फिर तो सवाल वहाँ पे उठ रहा है. देखें आप, ये देखें, हम सच के आदी हैं, वो झूठ के आदी हैं. उनको झूठ पिलाया जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ बेचा जाता है. सो दे डोंट
دے آر ناٹ بادرڈ آئی بلیو. وہ ان کو اچھا ایک اور چیز ہے اس پورے ٹینیور میں جو ہمیں دیکھی جو زبان بھارتیوں نے استعمال کی پاکستانیز کے اگینسٹ, آپ سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیں, آپ کسی کا بھی ہم میں سے کسی کا بھی آپ جا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولیں, پوسٹ کے نیچے کامنٹس پڑھیں, مطلب میں کہتا ہوں کہ اس ایسی غلیظ زبان کبھی زندگی میں مغلظات جو ہے نا اس طرح کی تو میں نے اپنی ساری زندگی کبھی نہیں سنی جس طرح کی وہ استعمال کرتے ہیں. وہ کانوں سے خون خواں سب نکلنے لگتا ہے. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نا سامنے آ جاتی ہیں. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. بھارت کو ہم نے دیکھا کہ وہ تنہا ہمیں نظر آیا. کسی نے انہیں جنگ کا اعلان جب کیا تب بھی سپورٹ نہیں کیا. جب وہ جھوٹ بولتے رہے پہلگام کے واقعے پر تب بھی دنیا نے کہا کہ پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کہ اب ہم چاہتے ہیں آپ انویسٹیگیشن کرا لیں, وہ بھی نہیں کیا. پھر بھارت نے جس طرح اب جھوٹ بول رہا ہے اور سچ نہیں بتا رہا اس پہ بھی دنیا ان کو تنقید کر رہی ہے. تو ایسے میں پاکستان کے جو سپورٹرز ملک ہیں ان کی طرف سے جو حمایت ملی, ان کی طرف سے جو ہمیں بیانات سامنے آئے اس میں ترکی بڑا اہم ہے. ترکیہ جسے اب نیا نام ہے, تو دو کالے یکجان ترکیہ اور پاکستان. تو پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں اچھے تعلقات ہیں, چاہے اچھے دن ہو چاہے برے دن ہو. زلزلہ آئے ترکی میں تو ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں, مدد کرتے ہیں, والنٹریلی لوگ جاتے ہیں. تو ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ایک بار پھر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان سامنے آیا ہے اور ترک پارلیمنٹ سے وہ خطاب کر رہے تھے جس میں صدر ایردوان نے پاکستانی عوام کے ساتھ بھی مکمل اظہار یکجہتی کیا. بالکل ایسے آپ کو ذرا سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا, پھر اس پہ مزید گفتگو بھی کرتے ہیں. Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gerek دفعہ آپ نے ایک بات بہت اچھی اور بالکل پوائنٹ آپ کا کریکٹ تھا کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اچھا دوست کون ہے, آپ کا بھائی کون ہے, اور جو آپ کے بھائی ہوتے ہیں نا وہی آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہتے ہیں. اچھا بھارتی جو ہے نا وہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان اور ترکی پاکستان کی اتنی حمایت کر رہے ہیں اور دونوں برادرانہ تعلقات دونوں ممالک کے بیچ میں, اب کیا کیا کہ انڈینز نے ٹرکش ایپلز کا بائیکاٹ کر دیا. مطلب they were like کہ ہم ٹرکش ایپلز نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ سیب ترکیے سے آ رہے ہیں اور ترکیہ جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے تو ہم یہ سیب ہی نہیں کھائیں گے. میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہ آذربائیجان کا وزٹ کریں گے نہ ہم ترکی کا وزٹ کریں گے. تو پاکستان میں بڑا اچھا موقع ہے, آپ جائیں, آپ کو رش وش نہیں ملے گا وہاں پہ. آپ جا کے اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے بس چھٹی مل جائے میں سیدھا آذربائیجان جاؤں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں, آپ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ بڑے کام نہیں کر سکتے. جو کام آپ نے کرنا ہے, جو دعوے آپ نے کیے وہ نہیں کر سکتے. اب آپ چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر اتر آئیں. یا تو آپ ہمارے اکاؤنٹس بین کر رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا. آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بین کر رہے ہیں, یوٹیوب بین کر رہے ہیں. اب آپ ٹرکی کا سیب ہی آپ نے جو ہے سیب سوچے ایپل اس کو آپ نہیں کھائیں گے تو جیسے سورج کہیں اور سے نکل آئے گا اور کہیں اور ڈوب جائے گا. یہ کیا ہے, یہ بہت بچوں جیسے بچگانہ. یس یو رائٹ, چائلڈش یہ ہم ریاکشنز دیکھ رہے ہیں. ذرا آپ خود دکھاتے ہیں ایک دفعہ پھر ذرا دوبارہ بات بھی کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. بائیکاٹ کیا کیونکہ جو ایک 5 دن پہلے سے پاکستان کو اس نے سپورٹ کیا. ڈیلی اس کے ہمارے ایسے 1000 باکس پورا مارکیٹ میں بکتے, تو 1000 باکس کا پہلے پھر 800 ہو گئے, 700 ہو گئے, 600 ہو گئے. پھر ہم نے سوچا یہ کیسے کیا ہو گیا. تو جو ریٹیل کسٹمر ہے, جو چھوٹا کسٹمر ہے, اس نے وہی مطلب وہ لوگوں کو بول رہا ہے کہ میرے کو ٹرکی کا ایپل نہیں چاہیے. تو ہم نے سوچا یار یہ ریٹیل کسٹمر بین کر رہا ہے, بائیکاٹ کر رہا ہے, تو اپن بھی کریں گے. چلیں جی, وہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ اپن بھی کرے گا. اچھا, اور اپن بھی کرے گا. اور اس پورے بائیکاٹ کے اندر گودی میڈیا کا کردار ہم نے پھر دیکھا کہ اب وہ اس بائیکاٹ کو گلوریفائی کر رہے ہیں. پہلے وار گلوریفائی کرتے رہے, وار مانگرنگ کرتے رہے, اب وہ اس بائیکاٹ کو بھی گلوریفائی. اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے خلاف یہ زہر جس طرح سے اگل رہے ہیں. تو آذربائیجان کے شہریوں نے جس طرح پاکستان کی جیت پر جشن منایا ہے وہ بھی بھارتیوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا ہے. تو بس یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بائیکاٹ مہم ان کی جاری ہے, کرتے رہے بائیکاٹ. ہمیں اور آذربائیجان اور ترکیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک, اور گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم بریک پر گئے تھے. آپ کو بتاتے ہیں بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے. ایک بات تو کنفرم تھی اور فیکٹ تھی یہ کہ یہ جو بلوچستان میں دہشت گرد پراکسیز ہیں یہ بھارت کی طرف سے اسپانسرڈ ہیں, یہ بھارت سے آپریٹ ہو رہی ہیں. اور یہ DGISPR نے اپنی انیشیل بریفنگ میں شواہد کے ساتھ بتایا تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کل عدم BLA کا سرغنہ اسلم اچھو 2016 میں بھارت گیا.
را کے اہلکاروں سے ملاقات کی، جعلی نام عبد الحمید رکھ کر افغانستان پاسپورٹ کا استعمال کیا۔ 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اسلم اچھو تھا۔ کالعدم BLA کا سرغنہ بشیر زیب 2017 میں بھارت گیا، یہ دوسرا بندہ۔ بشیر زیب نے ہی بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گرد حملوں میں کی منصوبہ بندی کی۔ اور ادھر بلوچستان کے ضلع نوشکی سے 4 افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں، اور ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ گلنگور سے ملنے والی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے، اور 4 افراد کو چند روز پہلے البت کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ اب یہ ساری سچویشن پہ پھر ہم ہمارے ساتھ حارث نواز صاحب موجود ہیں، ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ساتھ ہیں۔ حارث نواز صاحب، پاکستان بارہا بتاتا رہا ہے اور شواہد کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، اس بار بھی جو یہ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور بھارت کی سرپرستی میں جاری ہے، تو اس کے ٹھوس شواہد ہیں ہمارے پاس، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیٹیل آئی ہے، اس سے پاکستان کا کیس کتنا مستحکم ہے؟ دیکھیں صدف، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اصل میں جب جعفر ایکسپریس پہ انڈیا کا کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جس طریقے سے ٹیررسٹ جو وہاں سے ویڈیوز ان کو بھیج رہے تھے، یہ پوری میڈیا کیمپین اور سوشل میڈیا کیمپین یہ کر رہے تھے نا، اس کے سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ انڈیا نے 26 لوگ اپنے مروائے خود ٹورسٹ، اور وداؤٹ اینی پروف پاکستان پہ چڑھائی کر دی اور پاکستان پہ اٹیک کیا۔ یہ ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کے بھی ہیں، ابھی بھی یہ سارے پروف، اچھو کے، پھر اس کے بعد اسلم بے کے، سب کے، بشیر بے کے ہمارے پاس سارے ثبوت۔ آئی تھنک ابھی ہمیں ایک ڈوزے بنا کے، اور یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں بڑی کلیئر بات کرنی چاہیے کہ آج کے بعد اگر انڈیا نے نمبر 1 بلوچستان میں BLA، BLF، BNA، مجید بریگیڈ ان کو سپورٹ کیا، اور جو کہ ان کے منسٹر کھلم کھلا اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ تحریکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان لہرا کرنے کے لیے، اور اگر انہوں نے افغانستان میں اپنی ایمبیسی میں بیٹھ کے TTP یا IS خراسان پاکستان کو سپورٹ کیا، یا پاکستان میں اور ٹیررسٹ گروپ کو کیا، جیسے گلبشن جاتے ہوئے، اور ابھی جیلم میں آپ کے سامنے مجید اینڈ کمپنی پکڑے گئے جو یہ IEDs وغیرہ سب تیار کروا کے دھماکے کروا رہے تھے، یا انہوں نے یہ جو ہے واٹر ٹریٹی، انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے دوبارہ سسپینڈ کیا، تو پاکستان ول ریئیکٹ the way they have done. We have all the right. یہ کلیئر بتا دینا چاہیے، یہ ایک پارٹ آف ڈسکشن ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم آپ سے آئندہ کے لیے بات کریں گے، اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آئی تھنک ہم نے بہت ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر دیا، ہم نے بہت اگنور کر دیا۔ یہی جو ابھی ہم نے 6 گھنٹے میں کیے نا میزائل ان کے اوپر مارے ہیں، اس طرح کی لینگویج سمجھتے، ان کو جب تک ڈنڈا نہیں ماریں گے نا، یہ 4 کے ٹولے کو، کھنڈ بھارت والوں کو، یہ نہیں سمجھتے۔ سو وی ہیو ٹو ویری فرم۔ دنیا نے پاکستان کو اب ایک بہت اسٹرانگ، میچور، رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ود ویری پروفیشنل اور بیٹل ہارڈن آرمی کے طور پہ ایکسپٹ کر لیا۔ حارث صاحب یہاں پر لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھارت کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ نو۔ کین وی ٹرسٹ نریندر مودی؟ نو۔ کین وی ٹرسٹ BJP؟ نو۔ اب تو جب کتاب کھلے گی تو پہلے صفحے سے کھلے گی۔ اب جب پاکستان اگر ٹیبل پر بیٹھے گا بھارت کے ساتھ تو پھر پہلگام بھی ڈسکس ہوگا، پھر جعفر ایکسپریس بھی ہوگا، پھر چینی قونصلیٹ پر حملہ بھی ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھارت؟ And remember, we have these proofs. Yes, we do have the proofs، اور ہم تو شواہد پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھاگ گئے تو پھر دیکھیں، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس نے وداؤٹ پروف ہمارے پر اٹیک کیا۔ ہمارے پاس سارے پروف ہیں، تو یہ اب ہمیں جو میڈیٹرز ہوں گے، اگر ترکیہ ہے یا اس کے ساتھ یہ سعودی عرب میں کوئی ان کی ٹیم ہوتی، دین وی شوڈ ٹاک ٹو دیم ویری کلیئرلی۔ اور سیکنڈ، کشمیر کا ذکر بھی ایجنڈے میں شامل ایٹ لیسٹ کر لیں گے، کشمیر کو بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ یہ ایک دفعہ اس کو بھی لے کے چلیں۔ اب ہم اسٹرانگ وکٹ پر ہیں۔ آپ جب بھی مذاکرات کسی سے کرتے ہیں نا، اگر آپ اسٹرانگ وکٹ پر ہو، آپ اتھارٹی پہ ہوں، تو آپ زیادہ ٹرمز اچھی میں بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت انڈیا گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو یہ خفت مٹا رہے نا، مکالا ہو گیا ہے، اس لیے بار بار کہ ہم نے یہ کر دیا، لاہور پہ قبضہ کر دیا، کوئٹہ پہ قبضہ ہو گیا، کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا۔ تم کوئی پروف تو دو خدا کے لیے، کوئی انتہا ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، مطلب نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ ابھی بھی بول رہے جو ہیں، ابھی اسی طرح بول رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، نیست و نبود کر دیا۔ بھائی تم نے دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا تمہارے پہ ہنس رہی ہے،
پورے سیٹلائٹ امیجز دنیا کے پاس آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ. اس لیے اس وقت پاکستان کو چاہیے صاف کہہ دیں اور یہ کہے کہ، اور یقین کریں اگر یہ انڈیا نے ابھی دوبارہ کیا نا تو جو فیز 2 نے ورکنگ کی نا کانٹینجنسی نمبر 2، وہ اتنا بڑا ان کا اکنامک لاس ہوگا، ملٹری لاس ہوگا کہ دے کانٹ امیجن. یہ ان کو، میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، اس دن میں ڈی جی آئی پی نے کہا تھا کہ سٹارٹ آپ کریں گے اینڈ ہم کریں گے. 6 گھنٹے میں اینڈ کر دیا، ابھی 12 گھنٹے میں اینڈ کریں گے اور آدھے سے زیادہ وہ تباہ کرے رہے. بالکل. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی 10 مئی کو بھارت کی کہتے ہیں نا ذلت آمیز شکست ہی نہیں ہوئی، ان کی میڈیا نے بھی کریش ڈاؤن کیا ہے، میڈیا کی ٹریجک ڈیمائس ہوئی ہے، تو یہ دن اس حوالے سے بھی یاد رکھیے گا. رائٹ. اچھا جی، پروگرام میں اپڈیٹس کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ آتا رہتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. لاہور سے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں. اس اسٹوری پہ جانے سے پہلے آپ ایک بات کر رہی تھی انڈین میڈیا کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ یہ کوٹ ہے یہاں پر اس کو ضرور کوٹ کرنا چاہیے. ونس شہزاد غیاث سیڈ کہ the only thing that has gone down faster than a Rafale is Barkha Dutt's credibility. And I believe کہ بالکل کریکٹ بات. کے شو میں تھے، پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ربانی کھر تھی، برکھا دت تھی، ایک اور کوئی ان کے یوٹیوبر ہیں بھارت کے، مجھے نام یاد نہیں، پھر شہزاد گیا. شہزاد نے اور ہنا نے جس طریقے سے پاکستان کا ڈیسنسی کے ساتھ معاملہ جو ہے اٹھایا، they were like they kept interrupting. ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور ہمارے جو اسپیکرز تھے بہت پوئز تھے، کام تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم لاجک کے اوپر بات کریں. اینڈ دین اگین پاکستانیوں بس یہ 4 نام یاد رکھنا، 5 نام ہیں: برکھا دت، چترا، انجنا، روبیکا اور ارنب سوامی. فکشنل جرنلزم دنیا میں کسی نے سیکھنا ہوگا تو ان کے پاس جائیں گے. اللہ رحم کرے، نہ سیکھیں تو بہتر. اچھا جی، اب کیونکہ ہم کہتے ہیں نا قوم بڑی خوش ہے، سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یوم تشکر منا رہے ہیں، تو ذرا ہم بھول گئے کراچی والوں، آپ کو کہہ رہی ہوں ہم بھول گئے. اب ذرا احتیاط سے اپنے موبائل شبائل جو ہے نا اپنے لے کر چل رہے ہیں. آپ کے جو مویشی، کیونکہ عید قرباں قریب ہے تو اب مویشی منڈی بھی لگ گئی ہے، تو ذرا اپنے جانوروں کی بھی حفاظت کریں. کل کراچی میں جی عید قرباں کے لیے آئے ہوئے جی جانور جو تھے ان کی خریداری کا آغاز ہوا. اب شہر میں مویشی جو ہے ان کو چھینا جا رہا ہے، ان کا میں کہوں گی انہیں اغوا کیا جا رہا ہے. تو اس میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. بھینس کالونی سے خریدے گئے قربانی کے جانوروں کو لیاقت آباد کے قریب چھین دیا گیا ہے. تو یہ نذیر شاہ سے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر بتائیے گا ذرا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں صاحب، جب عید قربا آتی ہے تو اس سے پہلے جانوروں کے چھینے جانے اور چوری کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح اسٹریٹ کرائم یا ڈکیتی ہوتی ہے تو جو جانور چوری یا چھینے جانے والے واقعات ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک گروہ کرتے ہیں جن کا تعلق کی باڑوں سے یا ایسے اس سے ہوتا ہے جو جانوروں کو سنبھالنے یا ان کو کھول کر لے جانے میں مہارت رکھتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی عام شخص، میں یا آپ، جا کر کسی جانور کو فوری طور پر کھول کر گاڑی میں منتقل نہیں کر سکتے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق ہی باڑے سے ہو. یہ بھینس کالونی سے لیاقت آباد کی جانب یہ 3 جانور جا رہے تھے جن کی مالیت 6 لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے. اور لیاقت آباد میں جیسے ہی گاڑی پہنچی ہے تو ملزمان نے اس ٹرک سے ڈرائیور کو اتارا اور اس ٹرک کو لے کر چلے گئے. جانور اتارنے کے بعد پھر نیپا چورنگی کے پاس وہ خالی ٹرک چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں. یہ موقف مالک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو جانور تھے قربانی کے لیے لے جائے جا رہے تھے. جبکہ اب پولیس سے ہماری بات ہوئی تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جانور قربانی کے نہیں تھے، بلکہ جس طرح روزانہ بھینس کالونی سے جانور گوشت کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح اس کے لیے لے جایا جاتا ہے. لیکن یہ عجیب سی منطق پولیس کی جانب سے بیان کی گئی ہے، چاہے وہ گوشت کٹائی کے لیے جا رہے ہوں یا عید قرباں کے لیے. ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جانور چوری ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو اس پر تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے کہ جس طریقے سے جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ایسے ہمیں مزید بھی واقعات نظر آئیں گے، سامنے آئیں گے. تو کوئی بھی شخص جو جانور لے کے جا رہا ہو، یہ ایک جانور، ایک بکری نہیں تھی، ایک بھیڑ نہیں تھی، یہ پورا ٹرک تھا جس میں جانور تھے. اور ابھی تک یہ جانور بازیاب کروا لیے گئے ہیں، اور اگر ابھی تک نہیں کروائے گئے، ملزمان گرفتار نہیں ہوئے، تو اتنا بڑا ٹرک ہی کہاں گیا؟ کسی نے دیکھا نہیں اس کو آتے جاتے؟ دیکھیں ٹرک تو خالی مل گیا نیپا کے پاس سے، اور یہ واقعی بڑے جانور تھے. اور دن دہاڑے گاڑی کو روک کر سڑک پر، مین روڈ پر لوٹا گیا ہے. اس کے ڈرائیور کو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جیسے کرتے ہیں، اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی گاڑی پہ ملزم بیٹھا اور وہ ٹرک کو لے کر گئے. پھر انہوں نے راستے میں اپنے کسی جگہ پر ان جانوروں کو اتارا، اس کے بعد خالی ٹرک کو لے جا کر نیپا کے پاس چھوڑ دیا. تو یہ 3 بیسیکلی مقام ہے کہ بھینس کالونی سے لیاقت آباد گاڑی نکلی، لیاقت آباد میں جانور چوری
اور پھر اس خالی گاڑی کو نیپا کے بعد چھوڑ دیا گیا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی تھینک یو نذیر, اور ہوپ فلی ریکور ہو جائے. لیکن سائم آپ اتنا حیران نہیں ہو, یہ یہاں پہ ہو جاتا ہے ایسے. منی ہائسٹ سنا تھا, تو اینیمل ہائسٹ چل رہا ہے بھائی. ہاں یہ کراچی میں یہ ہوتا ہے, جب بھی میں نے کہا تھا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ. چلیں جی ہم جاتے ہیں بریک لے رہے ہیں, بریک بریک کے بعد. چلے جی اب آپ کو اچھی پیاری پیاری پازیٹیو خبریں بتاتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں سیاحت اور کوپ ماہی کے فروغ کے لیے اہم اقدام اٹھا لیے ہیں. ہندوکش کے پہاڑی سلسلے خصوصاً ترچمیر اور پیر کوپ ماہی کے لیے 2025 اور 2026 کے دوران ٹیکس میں مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے, اور ڈی جی ٹورزم اتھارٹی کے مطابق یہ اقدام ترچمیر چوٹی کی پہلی کامیاب مہم کی سالگرہ کے موقع پر اٹھایا گیا ہے. کیا بات ہے, اور یہ بھائی سیاحوں کو اس سے راغب کرنے میں مدد ملے گی, سیاحتی شعبہ بڑھے گا. اچھا جی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان اور باہمت کو پیما ساجد علی ستپارہ نے بغیر آکسیجن کے 7ویں بلند ترین چوٹی دھولا گیری سر کر کے ایک اور تاریخی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. تو ساجد علی ستپارہ نے 8167 میٹر بلند چوٹی کو کامیابی سے مکمل کیا, اور یہ چوٹی نیپال میں واقع ہے. اور اگر ہم کہیں کہ کوپ پیما کی دنیا میں سے خطرناک اور چیلنجنگ پہاڑ سمجھا جاتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور ساجد نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے پوسٹ کی ہے, لکھا ہے الحمدللہ دھولا گیری سر کر لی ہے بغیر آکسیجن اور بغیر کسی مدد کے. کیا بات ہے, زبردست. اچھا اور اس کے علاوہ اب آپ کو ایک اور بھی خبر دیتے ہیں. یس, ٹورزم کی ہم بات کر رہے تھے, تو خیبر پختونخوا حکومت کا ایڈونچر ٹورزم کو فروغ دینے کا اعلان. صوبے میں سیاحتی ایونٹس کا انعقاد اور سیاحتی مقامات کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا. اگر تو سکینگ ہو رہی ہے نا تو میں نے تو لازمی جانا ہے, مجھے پلیز آپ رجسٹر کر لیں. صوبائی حکومت کی جانب سے چترال, سوات اور مانسہرہ میں عالمی معیار کے ایڈونچر ٹورزم ٹریننگ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا, جہاں کوپیمائی, ایریل سپورٹس, ونٹر سپورٹس اور ریسکیو کی باقاعدہ تربیت فراہم کی جائے گی. گلیات, نتیا گلی, دیر اور ڈونگا گلی جیسے دلکش مقامات پر ٹری ہاؤسز, زپ لائنز, بائکنگ ٹریلز اور دیگر جدید سہولیات متعارف کروائی جائیں. چلیں اب سب آپ سے ہم جان لیں گے, تو ہمیں گیسٹ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ٹورزم خیبر پختونخوا حبیب عارف صاحب. تھینک یو سو مچ حبیب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائے گا جو کوپ ایم آئی ٹیکس چھوٹ ہے, ایڈونچر ٹورزم منصوبہ, یہ کتنے پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئے گا؟ تھینک یو ویری مچ میم. ایکچولی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایک تو ہمارے یہ سلور جوبلی قسم کا ایک فنکشن ہو رہا ہے, جب پہلی مرتبہ ترچمیر کو سمٹ کیا ہے کچھ فارمرز نے, تو ایز اے جسچر آف گڈ ول اور اٹس اے گفٹ ٹو دا ماؤنٹینئرز فرام دا کے پی گورنمنٹ. کے پی گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ہدایت آئی ہے کہ جو بھی فارمر اور یا لوکل آتے ہیں تو اسے ہم کوئی رائٹ کی فیس جو $4000 ہوتی ہے سمٹ کے لیے, تو ہم نے وہ ویو آف کر دی ہے اگلے 2 سال کے لیے. دس از جسٹ ٹو پروموٹ اینڈ انکریج دا ماؤنٹینئرز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. دوسری بات یہ جی کہ یہ ٹوریزم کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارا تھوڑا سا سسٹم الگ ہے باقی جو دنیا میں ٹوریزم ہوتے ہیں. ٹوریزم بہت اچھی چیز ہے, یہ معیشت کو چلانے والی چیز ہے, لیکن اس کے آپ کو دوسری صورت میں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہ پولوشن کی صورت میں یا ایکالوجی کو جو نقصان پہنچتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ابھی نئے کانسیپٹس آئے ہیں ایکو ٹوریزم کی, گرین ٹوریزم کی, ایڈونچر ٹوریزم کی. تو رائٹ ناؤ پروونشل گورنمنٹ از ورکنگ آن دیز 3 لائنز کہ ہم نے ایڈونچر ٹوریزم جو ہمارے ہاں اللہ نے جو بہت بڑی نعمت دی ہے ہمیں, پہاڑوں کی صورت میں, لش گرین میدانوں کی صورت میں, میڈوز کی صورت میں, ہم اس کو ایکسپلور کریں جس میں جو لوگ ایڈونچرس ہوں اور وہ اس پہ پیسے خرچ کرنا چاہتے ہو, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو, ان کو انکریج کریں. ایکو ٹوریزم مطلب ایکو ٹوریزم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی ایکالوجی کو مینٹین رکھنا, ابھی ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنا بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی تھا کہ ہم نے ایکو ٹوریزم کہ وہ بندے آئیں اور وہ ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے ٹوریزم کا شوق بھی پورا کریں, اچھا ٹائم بھی گزارے, سیفٹی کے ساتھ اپنے گھر واپس جائے اور ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے. تیسرا ہمارے جی گرین ٹوریزم کا, لوگ آ رہے ہیں ایک جگہ پہ اور آپ ان کو انکریج کریں, کوئی پودا لگائیں, کوئی اس طرح کا کام کرے جو ہماری ایکالوجی کو, ہمارے ایکو سسٹم کو کوئی فائدہ پہنچا سکے. جی تو یہ ہمارا 3 مقاصد ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
आरिफ हबीब साहब, आपको हम यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि आपका मीडिया जो है वो जब भी आपको फराहम करता है तो मुस्तनद खबरें, तस्दीक शुदा खबरें फराहम करता है। इंडियन झूठा और फेक मीडिया, फैशिस्ट मीडिया। अच्छा जी, हम इससे पहले जब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि केपी में, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, और केपी में ख़ास तौर पे जिस तरीके से एडवेंचर टूरिज़म को फ़रोग देने का ऐलान किया गया है, इसमें मुख्तलिफ इसके फेजेज़ हैं, इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। तो ज़रा आपको हम बात भी कर रहे थे, गैस की तरफ जाने से पहले हम ज़रा ये भी आपको बता दें कि DPO नारान शफीउल्लाह गंडापुर क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि नारान से भी आगे 7 किलोमीटर तक का इलाका खुल गया है और NHS समेत तमाम जो मुतालिका अदारे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में बाबूसर टॉप तक का इलाका भी सयाहों के लिए खुल जाएगा। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। और सारे डिपार्टमेंट का काम भी हमने देखा है, बड़ी तेज़ी के साथ काम शुरू है। ये नारायण से कुछ 7 किलोमीटर आगे हम आए हुए हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, और टूरिस्ट को हम वेलकम करते हैं। और टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वादी नारायण मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। और इंशाल्लाह ये जो NHA के हुकाम जिस तरह 24/7 ये काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह विद इन 20 to 25 डेज बाबूसर टॉप तक ये सारा खुल जाएगा। वी वेलकम यू ऑल, आए विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, अलोन, जैसे आपका जी चाहे आए। मानसेरा इज अ वेरी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट। क्या बात। तो अब फैमिली के साथ जाएं जी, अगर आपने अपनी वेकेशन प्लान की हुई है तो बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। और हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग देने का ऐलान किया गया है, उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से चित्राल, सवात, मानसहरा में आलमी मेयार के एडवेंचर टूरिज्म ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम करने का भी ऐलान किया गया है। हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से बात करने के लिए DG टूरिज्म KP हबीब आरिफ साहब। हबीब आरिफ साहब, गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप हमें बताए थे एडवेंचर टूरिज्म का आगाज़ करने जा रहे हैं, इको टूरिज्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी तरह बहुत से नौजवान इस वक्त ये सोच में मुब्तला हैं कि जो एडवेंचर टूरिज्म है इसके अंदर कैसे रजिस्टर करवाएं अपने आप को और क्या सारा अमल होगा इसका, ज़रा टेक्निकल चीज़ों से भी गाइड कर दें कि अगर किसी ने इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाना है इन स्पोर्ट्स के हवाले से, वो क्या उसका प्रोसेस होगा। हाँ, थैंक यू साहिब। एक तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है जी। हमारे KPCTA खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट पे आ जाएं, इन्फॉर्मेशन सारी और अपने आप को रजिस्टर कराना वहाँ भी आसान है। इसके अलावा हमारे फ़ोन नंबर हमारे वेबसाइट पे मौजूद है, उस पर भी हम से हिदायत ले सकते हैं। तीसरी, हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में एक ही हेल्पलाइन है टूरिज्म के लिए, 1422, जो सिर्फ हमारे सूबे में पाई जाती है जी। इसका बाकायदा हमारा हेल्पलाइन है, राउंड द क्लॉक की हेल्प भी करते हैं, गाइड भी करती है, और कोई इशू हो तो उसमें आपको रब्ता करने में बड़ी आसानी रहती है जी। तो 1422 इट्स आवर 24 आवर्स हेल्पलाइन जी। तो इससे आप रहनुमाई ले सकते हैं जी। आप कहाँ पे भी जाएं जी हमारे सूबे में, इंशाल्लाह आपको हमारी टूरिज्म पुलिस मिलेगी जहाँ पे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जहाँ पे भी नेट या मोबाइल काम कर रहा हो तो ये 1422 व्हाट्सएप के अलावा ये आप रूटीन के GSM से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। हमारा एक्चुअली हमारा इशू ये है कि हमारे पास जॉब देने के लिए हमारे पास टूरिज्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हालात यहाँ पे इस तरह की सेफ्टी हमारी बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नॉर्थ की तरफ, लेकिन वो मीडिया पर बड़ी नेगेटिव दिखाई जाती है। हालांकि मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं हर साल पूरे पाकिस्तान से और कुछ बाहर मुल्कों से जी। ये जो अब हमने जो टारगेट किया है इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और एडवेंचर का, जबरदस्त। एडवेंचर के रूटीन में जो आते हैं तो ये फॉरेनर्स आते हैं। अभी हमने अपने लोकल हमारे जो नौजवान हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनको इंकरेज करने के लिए और उनको तरीके सिखाने के लिए हमने इस पे ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। ये 3 जगहों पे, चतराल में जिस तरह आपने कहा, मानसेरा में और स्वात में, ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए। यहाँ पे बगैर पैसे दिए आप यहाँ पे ट्रेन हो सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि अपने लिए ट्रैकिंग का या माउंटेनियरिंग का सामान कहाँ से लें। ठीक है। इसके लिए हम मुसलसल काम कर रहे हैं जी मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जो बाहर से आते हैं कि हमें वो प्रॉपर ट्रेनर्स दे दे। तो हमारे पास प्रॉपर ट्रेनर्स है और जो भी बंदे इंटरेस्टेड हो हम उसको फ्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हबीब आरिफ साहब। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और वैसे भी हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जब सयाह जो हैं बड़ी तादाद में इन इलाकों का रुख करते हैं तो उनके लिए और अगर सहूलियात होंगी तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपना शो करें, हमारे 2 घंटे का शो है, उसमें हम वेदर की बात ना करें? ये तो मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हम सब रिलेट कर सकते हैं, वेदर हम सब के लिए जी जिस तरह का होता है। तो कराची से आगाज़ कर लेते हैं। कराची में हम बैठे हैं और अब जैसे जैसे ईद कुर्बा भी करीब आ रही है तो लोग ये सोच रहे हैं कि गर्मी भी बढ़ती जाएगी। ज़ाहिर है आप जून का महीना फिर मई के एंड में सोचें किस तरह की गर्मी हो सकती है। तो आज बता देते हैं, आज कराची में मौसम शदीद
गर्म रहेगा, मरतूब रहेगा, और जहाँ का जब बताया जा रहा है दर्जा हरारत 36 से बढ़कर 37 डिग्री तक भी जा सकता है। सदफ, वो दिन कब आएगा जब आप कहेंगी आज कराची में बारिश होगी? बारिश इंशाअल्लाह बहुत जल्द मॉनसून में बारिश हो जाएगी यहाँ पे। मैं ही आपको टीवी पे बैठ के बता रही हूँ कि तो गर्मी की शिद्दत जी 45 डिग्री तक, यानी फील्स लाइक जो था वो 45 डिग्री तक महसूस किया जा सकता है। तो महकमा मौसमियात ने कहा है कि शहर में मगरबी सम से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और जो ये नमी है ना जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसका तनासुब 75% है। वही मजीद बढ़ा देता है। और आपको जो एक अजीब सी आप कहते हैं आप भी इतनी गर्मी मुझे लग नहीं रही जितनी वो आपके बालों में सीबम आ जाता है, फेस पे ऑयल आ जाता है। और कुछ लोगों के बाल, जैसे मैं अपना बताऊँ, ह्यूमिडिटी और मेरे बालों का कोई दोस्ती नहीं है, हमारी बहुत कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। सो मेरे लिए तो ह्यूमिडिटी बड़ी बुरी साबित होती है इस लिहाज से। अब ये जो है जब ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है तो फिर वो गर्मी की शिद्दत जो फील्स लाइक है ना वो इस वजह से भी हो रहा है। अच्छा, और ये जब कोयटा का बता दें, कोयटा में क्या हो रहा है? कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी मौसम कदरे गर्म है, जुनूबी बस्ती हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। अब तिब्बी माहिरीन जो है वो अलर्ट कर रहे हैं, अवाम को मशवरा कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि शदीद गर्मी से बचाव के लिए आपने एहतियाती तदबीर करनी है। गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। जो धूप के टाइमिंग है 10 to 4 एटलीस्ट ये घंटे आप जो है ना अवॉइड करें। और अगर जाना नागुज़ीर है तो ज़रा कोशिश करें कि आप ऐसे कपड़े पहने जो खुले कपड़े हों, अपने साथ एक गीला जो है वो कपड़ा रखें, बेड का टॉवल रखें, लाइट कलर के कपड़े पहने, ग्लासेस लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं, वाटर बॉटल रखें, हाइड्रेट रखें अपना। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जब गर्मी के अंदर इजाफा हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि एक और चीज़ में भी इजाफा हो रहा है, हम अपने प्रोग्राम पे उस पर बाकायदा बात कर चुके हैं। कराची में कबूतरों से इंसानों में फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा हो गया है। कबूतरों से फैलने वाली बीमारी पर जिसको कहते हैं बर्ड फेंसर्स लंग्स से ज़्यादातर ख़वातीन मुतासर हो रही हैं। अस्पतालों में अब आप ये देखें कि एक हफ्ते में 15 से 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं रोहा फातिमा अपनी इस रिपोर्ट में, ज़रा देखें आप भी। यूँ तो हमें कबूतरों की गुटरगू बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कबूतरों की मौजूदगी शहरियों में सांस लेने की बीमारी को जन्म दे रही है तो यकीनन मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा होने लगा। मर्ज के माहिर डॉक्टर इरफान कहते हैं कि कबूतरों के परों और फुजले में बारीक जर्रात इंसानी सांस की नाली में जमा होकर एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं। परिंदों के परों के अंदर कुछ ऐसे जर्रात होते हैं जिनको हम एंटीजन कहते हैं, जो इंसान के जिस्म में जब दाखिल होते हैं सांस के जरिए तो एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी करते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है। माहिरीन कहते हैं कि बीमारी से बचाव के लिए कबूतरों से दूरी और एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है, लेकिन कराची में जगह जगह लोग कबूतरों को दाना डालते नजर आते हैं, जो कि एक खतरा भी है। कहते हैं लोग अल्लाह की राह में एक नेकी है, लेकिन ये कि साफ सफाई भी होनी चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक न सिर्फ खुली जगह बल्कि एसी, खिड़की या कबूतरों की छुपने की दूसरी जगह वायरस हो सकता है। डॉक्टर्स का मशवरा है कि बीमारी से बचाव के लिए कबूतरों के पास जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत तो हम सब ने सुनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कबूतरों को डाले जाने वाले इन दानों की वजह से शहर की फिजा मजीद आलूदा हो जाए और फिर हर शख्स अस्थमा की बीमारी में मुब्तला होकर रह जाए। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा देखिए, बेज़बान जानवरों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कराची के अंदर कबूतरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि उनको वाफर मिकदार में हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है, कराची में तो लोग खास तौर पर बिल्डिंग्स में रहते हैं ना। अब आप देखें कि 7वें 8वें फ्लोर के ऊपर किसी ने अपनी बालकनी के अंदर दाना डाल के रखा हुआ है, पानी डाल के रखा हुआ है कबूतरों के लिए। अब उसके दो मसाइल हैं कि एक तो वहाँ से ये जो लंग्स की डिजीज़ है ये स्प्रेड हो रही है, दूसरी चीज़ ये कि वो कबूतर जब वो गंदगी फैलाते हैं, नीचे गाड़ियाँ जो है वो सारी गंदी होती हैं। अपने घर में आप सवाब कमाने की नीयत से काम कर रहे हैं और साथ वाले आपको बदवाएं दे रहे हैं। भाई खुले एरियाज जो है ना वहाँ पे आप ये दाना डाल दें और इस तरह से जो है ये ज़रा आप इस पर ख्याल रखें। अच्छा, जब हम सेहत से मुतालिक बात कर रहे हैं तो एक बड़ा ही इस वक्त जो कंसर्निंग इशू है मैं उसकी तरफ जाऊँगी, क्योंकि जो ये बीमारियां हैं, डायबिटीज़ बात कर लें हम या फिर और दीगर, वो हम समझते थे जी एल्डरली लोगों को होती हैं या फिर आप बदएहतियाती करते हैं तो होते हैं, लेकिन अब बच्चों में पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि बच्चों में टाइप 1
ذیابیطیز میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق پاکستان میں 24,000 سے زائد بچے ٹائپ 1 شوگر کا شکار ہیں. تو بڑوں کی طرح بچوں کو بھی اب انسولین کی اتنی ہی ضرورت ہو رہی ہے, اور اگر بچوں کو انسولین نہ ملے تو ان کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں, بیکاز بچے جو ہے ولنریبل ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. اور اب یہ ذرا جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں, کیا یہ لائف سٹائل ہے؟ آج کل بچے سارا وقت موبائل فون, اپنے جو آئی پیڈ ہے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ کوئی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ بہت کم ہو گئی, وہ تو باقاعدہ طور پہ کم ہو گئی. تو کیا یہ وجہ ہے؟ اور پھر جو آن لائن ایک فوڈ کھانے کا جو ایک جنک فوڈ فاسٹ فوڈ کا چلا ہے, یہ بھی بڑا کنسرننگ ہے. تو بات کر لیتے ہیں, اسی حوالے سے موجود ہے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد, کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ بھی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. اب سر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر ٹائپ 1 شوگر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ وجوہات بھی بتا دیں اور علامات پر بھی روشنی ڈال دیں. مختلف طرح کی ڈائبٹیز ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 گیسٹریشنل ڈائبٹیز ہے, اب ٹائپ 5 بھی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی ہے لاسٹ منتھ. سو آئی ڈی ایف نے لاسٹ منتھ جو کانفرنس کروائی تھی بینکاک میں, اس میں ٹائپ 5 ڈائبٹیز بھی آ گئے. سو ٹائپ 1 ڈائبٹیز یوزلی بچوں میں ہوتی ہے اور ایڈولیسنٹ ایج میں ہوتی ہے. اس میں آٹو امیونٹی کا چکر ہے سارا. سو آٹو امیونٹی کیا ہے؟ اپنے باڈی کے سیلز ہی اپنے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو پینکریاس کے بیٹا سیلز ہیں جہاں سے انسولین بن رہی ہوتی ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. تو ایسا کیوں ہونے لگتا ہے؟ یہ بہت ساری آٹو امیون بیماریاں ہیں, جیسے رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے, جوڑوں کی بیماری. اسی طرح ڈائبٹیز بھی جو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز, باڈی جو ہے اپنے ہی خلاف کام کرنے لگتی ہے. یہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے, یعنی خاندان میں اگر کسی ٹوین کو ہے یا پیرنٹس کو ہے تو تب بھی ہو سکتی ہے, لیکن 95% آف کیسز جو ہے ہمیں نہیں پتا. بٹ وائی دی سڈن رائز کی وجہ جو ہے نا 10% جو 90% تو آٹو امیونٹی ہے, 10% جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز کے اندر کچھ وائرسز ہیں, ممس ہے, روبیلا ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بچپن میں ماں کا دودھ جو ہے وہ پروٹیکٹیو ہے فار دا فرسٹ 6 months. اگر دوسرا دودھ دیں تو بھی آٹو امیونٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو یہ ساری تھیوریز ہیں جو ابھی ثابت ہونا باقی ہیں, لیکن بکس میں آ گئی ہیں, لٹریچر میں آ گئی ہیں, تو ان کا کہیں نہ کہیں ایسوسیشن ہے. اور پھر یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے یورپ میں زیادہ کامن تھی, اب یہاں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یورپ میں کہتے ہیں کہ آٹو امیونٹی کی وجہ سے بھی, اور وہاں صفائی کا بہت خیال کرتے ہیں. کچھ انفیکشنز, پیراسائٹک انفیکشنز جو ہیں وہ پروٹیکٹیو ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے. اچھا, اب کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی تو نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ساری عمر ایسا بچہ جو ہے وہ انسولین پہ رہے گا, کیونکہ باڈی کے جو پیٹا سیلز ہیں پینکریاس کے وہ ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ ایسی صورت نہیں ہوتی کہ وہ بن جائیں. اچھا, تو پھر ہم انسولین دیتے ہیں, اور انسولین مختلف اقسام کی ہوتی ہے. 1 دفعہ والی انسولین ہے, 2 دفعہ والی, 3 دفعہ والی, 4 دفعہ والی بیزل بولس انسولین. پیچز بھی آگے انسولین پیچز بھی ہیں. یہ ریورس نہیں ہو سکتی, یہ ریورس ابھی تک نہیں ہو سکتی. بہت ساری کوششیں کی جا چکی ہیں, لیکن آئلیٹ سیل ٹرانسپلانٹ بھی کیا ہے, لیکن بہت مہنگا علاج ہے اور کوئی اچھے سکسیزفل ریزلٹس ملے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اب بچے تو اس ایج میں تو سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, اب وہ کھانے میں کیا احتیاط کریں گے اتنی کم عمری سے؟ دیکھیں, یہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس میں مریض جو ہے وہ شروع سے انسولین پہ ہوتا ہے, ساری عمر کے لیے ہوتا ہے, اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. تو ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس اس کا ایک کمپلیکیشن ہے. آپ کا سوال ہے بچوں میں کھانے کا, بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ میرے پاس ایک 5 سال سے ایک بچہ آ رہا ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا. پرسوں ہی آیا تھا میرے کلینک میں. چاکلیٹ منع کرتے ہیں اس کو, چپس منع کرتے ہیں. سو اس کی شوگر جو ہے, میں نے اس کو بیزل بولس انسولین پہ 4 دفعہ والی انسولین پہ رکھا ہوا ہے. 4 بار پرک کرنا بھی مشکل کام ہے, لیکن ہر بار کھانے کے بعد شوگر بڑھتی ہے تو ہمیں انسولین دینی پڑتی ہے. تو بچہ بہت شرارتی ہے, سو اس کو منع بھی کرتے ہیں, بٹ ہے. لیکن ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس ایک ہی بار ہوا تھا 5 سال پہلے. انسولین سے وہ بہتر ہے, لیکن ابھی اور بہتری کی ضرورت ہے. اب انسولین پمپس بھی آ گئے ہیں جو کہ لگا دیے جاتے ہیں, لیکن وہ مہنگا علاج ہے اور بڑا مشکل علاج ہے, اس لیے وہ بھی کرنا ٹائپ 1 کے اندر. تو آپ نے یہ ایک بات تو کلیئر کر دی کہ 90% جو اس کی وجہ ہے وہ آٹو امیون ایشوز ہیں, جو کہ انٹرنل فیکٹر ہے, 10% ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. تو اب جو ٹائپ 1 شوگر ہے, اٹ مینز اٹس ناٹ کیوریبل.
دیکھیں اس میں 3 سٹیجز ہیں, سٹیج 1, سٹیج 2 اور سٹیج 3. 2 سال پہلے ٹیپلیزومیب ایک دوائی آئی تھی, بڑا شور تھا, ہر کوئی پوچھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب ریورس ہو جاتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے ہوتی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ابھی بات کر لیں گے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس کے اندر آٹو امیونٹی ہوتی ہے, شروع سے ہی ہوتی ہے, سٹیج 1 میں بھی ہوتی ہے, لیکن شوگرز ٹھیک ہوتی ہیں. سٹیج 2 کے اندر شوگر تھوڑی خراب ہونے لگتی ہے, پری ڈائبٹیز والی سٹیج آ جاتی ہے, آٹو امیونٹی ہوتی ہے لیکن کوئی سمٹم نہیں ہوتے. اب اس سٹیج پہ اگر کوئی دریافت ہو جائے کہ جی یہ اس کو آٹو امیونٹی بھی ہے, بچے کو پری ڈائبٹیز بھی ہے, تو اس کو سٹیج 3 میں جہاں فل بلون ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو تو اس کو ریورس 2 سال ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ایک دوائی ہے ٹیپلیزومیب, جو کہ دنیا بھر میں 2 سال پہلے نکلی تھی. وہ 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے کہ سٹیج 3 میں نہ جائے. تو اب یہ ہے کہ سٹیج 2 میں ڈائگنوز ہو جائے, آٹو اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوں, پری ڈائبٹیز والی سٹیج اور کوئی سمٹم نہ ہو. اور یہ بہت سارے ممالک میں ٹائپ 1 کے جو ہے سینٹرز موجود ہیں جہاں یہ آٹو امیونٹی اور آٹو اینٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس گیٹ 65 آٹو اینٹی باڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور وہ بہت مہنگا علاج ہے, بہت مہنگا جو ہے وہ اس کی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, کیونکہ جو بڑا ایک ایڈلٹ ہے, گرون اپ ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے, کیا کیفیت ہے, لیکن جو بچہ ہے, ایک تو مجھے بتائیے کس ایج سے ہو رہی ہیں, وہ بچہ نہیں بتا پا رہا, تو پیرنٹس کو کیسے پتا چلے گا کہ بچے کو پرابلم ہے یا خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہے؟ بچے کا وزن کم ہو رہا ہے, الٹیاں ہو رہی ہیں, زیادہ پیاس لگ رہی ہے, زیادہ یورینیشن ہو رہی ہے, زیادہ بھوک لگ رہی ہے, پیشاب زیادہ آنا, زیادہ, اور وزن کم ہونا. سو یہ جی ڈراسٹکلی ایک دم کم ہونا. تو یہ ساری علامات ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو نہیں ہے. اور پھر وہ بچہ اچانک جو ہے وامٹنگز کر کے ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتا ہے, اور جب ہم شوگر چیک کرتے ہیں تو ہائی آتی ہے. ہائی کا مطلب 600 سے زیادہ, اور پھر ہمیں انسولین دینی پڑتی ہے, اس ڈائبٹک کیٹوایسیڈوسس سے نکالنا پڑتا ہے. بٹ سر مائی کوشچن اگین از کہ کچھ تو اقدامات ہوں گے جو آٹو امیون ایشوز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا انہیریٹیولی بھی ہو جاتی ہیں یہ والے مسائل, کوئی تو اقدامات ہوں گے. واٹس دی ہیلدی وے ٹو لیو لائف؟ ہیلدی وے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وزن نہ بڑھنے دیں, اور شوگر چیک کرتے رہیں, ایون بچوں کی بھی. صحیح. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو آپ کہہ رہے تھے کہ موٹاپا, موٹاپا ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی کاز ہے, اور یہ بھی بچوں میں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. 10 سال سے بڑے بچوں میں ہم جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, لیکن اب جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہم بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ کا سوال ہے کہ پروسیس چل رہا ہے, دنیا بھر میں اس پہ کام ہو رہا ہے, تبھی تو ٹیپلیزومیب آئی ہے دنیا میں, تاکہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دے. ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی نئی دوائی آ جائے جس پہ ریسرچ ہو رہا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے اور مشکل فیصلہ ہے, تبھی جو ہے پاکستان میں انسولین ہم فری پرووائڈ کر رہے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹس میں, بچوں میں, تاکہ وہ اپنی زندگی کو ہیلدی طور پہ گزار سکیں. تو پیرنٹس کو اور ایسے بچوں کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ پرہیز کریں, کیا کریں, کیسے کریں؟ دیکھیں وزن نہ بڑھنے دیں بچے کا, ٹھیک ہے, وزن نہ بڑھنے دیں. جنک فوڈ جو آج کل بہت ان ہے, اور وہ آپ سے فون کرتے ہیں اور گھر پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے پرہیز کریں. اسکولس کو ایسے ہیلدی پروگرامز کرنے چاہیے. اسکولس کی جو آپ کینٹینز ہیں اس کے اندر جو جنک فوڈ ہے اس کو بند کر دینا چاہیے, ہیلدی فوڈ کی طرف آئیں. اور اس کے علاوہ واک, ڈائٹ, ایکسرسائز. میں اسکول کے باہر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں, اوبیسٹی اتنی کامن ہو گئی ہے, موٹاپا اتنے بچوں میں کامن ہو گیا, ایون 9-10 سال کے بچے اوبیسٹی کے ساتھ. آن لائن آرڈرنگ سسٹم آ گیا نا, تو وہی میں نے کہا نا کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے, اور کھیل کا رجحان, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, تو موبائل کی وجہ سے سیڈینٹری لائف اسٹائل ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد محمد شاہد ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی والدین خیال رکھیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن علاج بھی ساتھ ساتھ رکھیں ساتھ میں, تاکہ جو ایک اچھی ہیلدی لائف اسٹائل ایکٹیویٹی سے اپنے بچوں کو آمادہ کرنا ہی بہت ضروری ہے. بالکل جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور پاک بھارت ڈشم 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 آپ نے دیکھا, جس میں پاکستان نے انڈیا کو شکست پذیر کر دیا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, ملواتے ہیں بلکہ پاکستان کی ایک ایسی کمال مایا ناز چھوٹی سی پیاری سی باکسر سے, جنہوں نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا. اور جو کراچی کا علاقہ ہے لیاری مشہور ہے فٹ بالرز کے لیے,
اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں بڑا بڑا ٹیلنٹ ہمیں نکل کے یہاں سے آتا ہے. تو اسی علاقے سے یہ لڑکی, اس کا تعلق بھی ہے. انہوں نے باکسنگ رنگ میں اپنی دھاک بٹھائی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا. عالیہ سومرو ان کا نام ہے, اور حال ہی میں بینکاک میں تھائی لینڈ کی چیمپئن باکسر کو ناک آؤٹ کر کے عالمی باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون کہا جا رہا ہے. میں کہوں گی لڑکی, بچی, چھوٹی سی بچی ہے, اور اس نے ایسے بھائی زبردست طریقے سے کیا ہے. تو عالیہ سومرو پاکستان کی پہلی پروفیشنل باکسر ہیں جنہوں نے WBA ایشیا کے 500 پاؤنڈ کیٹیگری میں بھی ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. چلیں جی, آپ کو جلدی سے ملوا دیتے ہیں ان سے, بڑی اچھی مزے کی گفتگو کرنی ہے ہم نے ان سے. عالیہ, تھینک یو ویری مچ, اور بہت بہت مبارک ہو, اتنی اچھی لگ رہی ہے نا یہ بیلٹ آپ کے ہاتھ میں. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کیسا فیل ہو رہا ہے, کیا فیلنگ ہے, کیا سارا اس وقت سما ہے, آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, اتنا اچھا آپ نے مارکا سر کیا؟ پراؤڈ تو فیل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ 11 سال کی محنت ہے, اور پھر جو ہے اس کے لیے مطلب اتنی زیادہ کوشش کرنا, محنت کرنا. اور بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے ریموٹڈ ایریا سے اور پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے جو آگے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. بیکاز بعد اوقات فیڈریشن بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے. اور اپنی مدد آپ کے تحت میں نے رمضانوں میں روزے کی حالت میں, شدید روزے کی حالت اور اتنی گرمی, پھر جو ہے میں آگے پیچھے کمپنیز کے پاس جاتی رہی. جب میرے پاس لیٹر آیا کہ عالیہ یو آر سلیکٹڈ فار دا پروفیشنل گیم, تو پھر جو ہے میں نے اپنے لیے اسپانسر خود ڈھونڈے. اور کافی ایسی کمپنیز تھی جنہوں نے مجھے منع کر دیا, اور ڈس ہارٹ نہیں ہوئی, ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی. جب وہ منع کرتے رہے میں موٹیویٹ ہوتی رہی کہ اچھا ہے, کوئی نہ کوئی تو کرے گا. عالیہ آپ اسٹارٹ کرو, سب کچھ ہو جائے گا. پھر جو ہے ہمارے ماہی گیر کے جو بڑے ہیں ہمارے یہاں علاقے میں, سردار حسین اسلم بھٹی, تو ان کی جو ہے ویڈیوز وائرل چل رہی تھی ٹک ٹاک پر. میں نے ان کو کمنٹ کیا کہ ہم جیسے اسپورٹس مین لیاری میں موجود تھے, خدا را ہم پر بھی نظر ثانی کریں. تو 2 دن کے اندر انہوں نے مجھے وہاں بلایا, اور پھر بلانے کے بعد میری اسپانسرشپ کے جتنے معاملات تھے وہ بھی دیکھے. پھر ان کے ساتھ ساتھ نبیل قبول صاحب اور نادر قبول صاحب نے جو ہے مجھے اسپورٹس منسٹر تک پہنچایا, اور باقی جو کچھ رہتا تھا وہ اسپورٹس منسٹر نے کیا, اور مزید بھی یقین دلائی ہے کہ ہم ضرور آپ کے ساتھ. لیکن ماشاءاللہ آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. آپ نے ابھی کہا کہ 11 سال کی محنت, تو کب سے ابھی آپ اتنی چھوٹی ہو, تو 11 سال پہلے کتنی ہوگی آپ؟ اسٹل آئی ایم 19 ایئر اولڈ, بٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 6 سال کی ایج سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور الحمدللہ اپنے ویٹ کیٹیگری کے میں انبیٹیبل باکسر ہوں. اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خاندانی گیم ہے, فیملی گیم ہے, تو اس وجہ سے ہمارے لیے بہت ایزی رہا ہے. اور میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ میرے نانو جو ہیں وہ باکسر تھے, اور ایک ہسٹری تھی جو سندھ حکومت نے ان کے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے اسٹیمپ لگایا تھا کہ آپ کسی کو رائٹ پنچ یوز نہیں کر سکتے. تو ہوا یہ تھا کہ جب وہ گلی سے اسٹریٹ سے گزر رہے تھے تو کاؤ کو کسی نے کھول دیا تھا, بڑی عید آ رہی تھی تو وہ رسی کھل گئی, اور وہ کاؤ آ رہی تھی اسپیڈ سے, ہر کسی کو مطلب مار رہی تھی. وہ نانو اسٹینڈس میں کھڑے ہو کے جیسے ہی وہ بھاگ کے انہوں نے رائٹ پنچ اس کے سنگ پر مارا, وہ سنگ ٹوٹ گیا. کہتے ہیں نا کہ انسان کی باڈی کا ایک پارٹ کم ہو جائے تو وہ انفٹ ہو جاتا ہے, تو لائک وہ وہیں پر گر گئی تھی. اور پھر جو ہے وہاں کافی میڈیا نے بھی اس ٹائم, جب کافی پرانی ہسٹری ہے تو یہ جو ہے میڈیا نے اس کی بک بنائی تھی, ایک ہسٹری تھی, اور حکومت نے اسٹیمپ لگایا. کیا بات ہے, آپ تو یو آر سچ اے گڈ اسٹوری ٹیلر. اچھا پہلے ذرا فائٹ کا بتا دیں جو آپ کی ہوئی ہے, تھائی باکسر کو ناک آؤٹ کیا, تو یہ کتنے راؤنڈ کی فائٹ تھی؟ یہ میری فائٹ جو تھی پروفیشنل فرسٹ فائٹ تھی. اس سے پہلے کافی فائٹس کھیل چکی ہوں, 15 سے ابو فائٹ کھیلی ہیں, اور انبیٹیبل رہی ہوں. اور یہ فائٹ جو تھی میرے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ تھی, اور اتنی محنت کی تھی میں نے اس فائٹ کے لیے, کیونکہ ہر جگہ سے آپ کو ڈراپ کیا جائے, پاکستان ٹیم سے آپ کو ڈراپ کیا جائے, اس وجہ سے کہ آپ کے پاس اسپانسر نہیں ہے. تو جب میرے لیے یہ جب میں وہاں پہنچی اور سب نے مجھے, جس وقت ویٹ کیٹیگری کی باری آئی تو ہمارا ویٹ ہو رہا تھا, اس وقت لوگوں نے بولا 3 مور چیمپئن ہے, مکہ پڑے گا نا تو پتہ لگے گا یہ مکہ بولتے کسے. تو کہتے ہیں نا کہ ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں. اس ٹائم سب نے کہا کہ گیو آنسر عالیہ, میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ گیو آنسر. رنگ میں جواب دوں گی کہ میری کامیابی, میری محنت جو پچھلے سال رہی ہے, پچھلے ٹورنامنٹس میں رہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ابھی رہے گی, کیونکہ ان ٹورنامنٹ کے مقابل اس ٹائم کی میری محنت بہت ٹف اور ہارڈ تھی. اچھا, اور عالیہ بھی ہم یہ مناظر بھی جس ہم دیکھ رہے تھے, آپ کی ٹیکنیک بڑی پریسائز تھی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کتنی ٹریننگ کی, کیا ڈائٹ لیتی تھی, کتنی ٹف روٹین تھی آپ کی؟ ڈائٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپورٹس مین کی ایک الگ پرسنل ڈائٹ ہوتی ہے, جو کہ صبح ملک شیک, بوائل ایگز اور اس طرح سے, تو آئلی ہم کم کھانا کھاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ٹیکنیک, تو کہتے ہیں نا کہ اف یو ہیو کنگ میکر تو آپ خود ہی دا کوئنگ آف رنگ بن جاتے ہیں. تو جس وقت میں نے اس کے ساتھ فائٹ کھیلا, اور یہ فائٹ میری 10 راؤنڈس پر مشتمل تھی, پروفیشنل فائٹ. میں نے فرسٹ راؤنڈ 45 سیکنڈ میں اس کو جب نوک آؤٹ کیا تو یو نو دیٹ کہ
اس کے سپورٹر زیادہ تھے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اسی کے گھر میں گھس کے اسی کو مارنے والی بات ہو جاتی ہے. یہ تو ہم نے آج کل ہمارا بڑا زبردست کام ہے گھر میں گھس کے مارنا. اس میں تو ہمیں عبور حاصل ہو گیا. ہاں جی, تو اسی طرح جو ہے وہ اس ٹائم اس کے سپورٹر بھی زیادہ تھے اور وہاں پر بڑا ہلا گلا بھی مچا ہوا تھا. تو مجھے ان کی جو کوچ تھے نا, جو بیفور ٹائم ان کے کوچ, انہوں نے کہا اگر تمہیں باکسر کے ساتھ کھیلنا ہے نا تو تم صرف اس کا آئی کیو لیول کو فوکس کرو گی تو وہ اپنی گیم بھول جائے گی. اور اونلی آن لٹرلی میں نے اس کے آئی کیو لیول فوکس کیا ہے, دکھایا کچھ اور, مارا کچھ اور, تو اس نے اپنی گیم ہی وہ بالکل. کیا بھائی پاکستانی تو بڑا. اچھا ایک بات بتائیں, اس سے سارے ظاہر اتنی مشکل ہے, لڑکیاں کم آتی ہیں باکسنگ میں, ابھی آپ چھوٹی بھی ہو, انجری کبھی ہوئی ہے کوئی بیڈ آپ کو یاد ہے بہت بری طرح سے انجری ہوئی ہو؟ جی جی بالکل ایسا ہی. یہ کہتے ہیں نا کہ باکسنگ تو پھر توڑ پھوڑ اور منہ توڑ والا بات ہے, تو ہو جاتی ہے کبھی کبھار. ایسا ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو میرا جو آئی برو ہے یہاں پر اسٹچ ہوئے تھے اور دانت بھی ٹوٹا ہے, لپ پر بھی چوٹ آئی ہے, تو باقی بہت سارے ہوئے, لیکن ہمت نہیں آ رہی کیونکہ ایک پیشن تھا نا دل میں کہ فیملی ممبر سے کوئی نہیں بنا. عالیہ تم نے بن کے دکھانا. ایک بات بتائیں, ایک یہ بڑی دھاک بیٹھی ہوگی محلے میں, رشتہ داروں میں سب ڈرتے ہوں گے نا, کوئی عالیہ کی گلی میں نہیں جانا, عالیہ سے کوئی ایسی بات نہ کر دینا. نہیں تو ویسے کبھی آؤٹ آف دا رنگ ایسا بہت ہوا بھی ہے. اسکول میں بڑی ماردھار کی بھی ہے, لڑکوں کے ساتھ زیادہ ماردھار ہوئی ہے, لڑکیوں کے ساتھ نہیں کبھی بھی. اچھا عالیہ, اب سب سے انٹرسٹنگ چیز, آپ کی نیکسٹ فائٹ اگست میں, اف آئی ایم رائٹ, انڈیا میں ہے, انڈین پلیئر کے ساتھ ہے, کمپیٹیٹر کے ساتھ ہے. موجودہ حالات کے بعد نا اس فائٹ کے اوپر سب کی نظریں ہوں گی. کیا تیاری ہے, کیا آپ کی ٹیکنیک ہے, کس طرح سے پریپیئر کری ہو اپنے آپ کو اس فائٹ کے لیے؟ یو نو دیٹ کہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہر کسی کو ویوا ٹائٹل کے لیے جو سلیکشن آپ کو انویٹیشن مل جائے. تو میں نے جب تھائی باکسر کو 3 مور چیمپئن کو ہرایا ہے تو اس کے بعد جو ہے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ عالیہ سمرو یو آر سلیکٹڈ فار دا ویبا ٹائٹل, جو کہ ایشیا کا ٹائٹل ہوتا ہے وومن انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسیشن کا. تو انشاءاللہ میں جو ہے اسپانسرشپ کی میری تیاری ہے, اور 14 اگست سے پہلے میں پاکستانی عوام کو ضرور یہ تحفہ پیش کروں گی, اور امید ہے کہ جس طرح میں نے تھائی باکسر کے ساتھ کھیلا ہے اسی طرح جو ہے میں انڈین کے ساتھ بھی کھیلا. انشاءاللہ, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. زبردست, تھینک یو سو مچ. فتح یاب ہو کے اپنے ملک واپس آئیں اور ہمارا نام, ہمارا سر فخر سے بلند کر دیں. یہ دیکھیں جی, پاکستانی ہر جگہ چھائے ہوئے. عالیہ سمرو کو آپ نے دیکھا, اور اب وہ نیکسٹ فائٹ کی تیاری کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ 14 اگست سے پہلے اس پوری قوم کو جیت کا تحفہ دیں گی. اچھا جی, جب کھیل کی میدانوں سے باتیں چل ہی اٹھی ہیں تو بات کر لیتے ہیں اپنے کرکٹ میچز کی. جی میں PSL X کی بات کر رہا ہوں, جن کے باقاعدہ جو باقی میچز تھے ان کو ریزیوم کرنے کا اعلان چیئرمین PCB محسن نقوی نے کر دیا ہے, اور باقی کے جو میچز ہیں وہ شیڈیول ہو گئے ہیں. اور شیڈیول کے مطابق 17 مئی کو کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہوگا میچ. 18 مئی کو 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا ٹاکرا ملتان اور کوئٹہ کا ہوگا, جبکہ دوسرا میچ پشاور اور لاہور کے درمیان ہوگا. تو راؤنڈ میچز کا جو آخری میچ ہے وہ 19 مئی کو اسلام آباد اور کراچی کنگز کے درمیان راولپنڈی میں ہوگا. سو پلے آف راؤنڈ 21 سے 23 مئی تک لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. تو ایونٹ کا میگا فائنل جو ہے, ظاہر ہے فائنل کا سب کو انتظار ہوگا, وہ ہوگا جی 25 کو, اور وہ ہوگا لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. تو بھارت کی جو کہتے ہیں نا بزدلانہ کارروائی, بڑکے مارنا, اس بڑکے مارنے میں وہ اتنا آگے چلے گئے, ان کا میڈیا, ان کی سرکار کی, انہوں نے کرکٹ پر بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے بام گرانے کی کوشش کی, اور گیم کو پولیٹیسائز کیا. ہاں جی, جینٹلمین گیم کو پولیٹیسائز کیا, اور وار مونگرنگ ان کی اتنی زیادہ ہے. اب انہیں جس طریقے سے شکست ہوئی, یہاں سے انٹرنیشنل پلیئرز کو جس طریقے سے انڈیا پاکستان سے جانا پڑا, اور ظاہر ہے بڑے سیفلی پاکستان نے جی ان کو ان کے ملک بھیجا. لیکن اب انشاءاللہ دوبارہ سے جیسے کہ ریزیوم ہو رہا ہے, تو بھارت کی یہ عزائم بھی خاک میں مل گئے کہ انہیں پسند ہی نہیں آتا کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی جائے, پاکستان میں انٹرنیشنل پلیئرز آئیں, پاکستان کی جو PSL ہے وہ آگے بڑھے. تو اب یہ دیکھیے گا انشاءاللہ ہم زبردست طریقے سے, اور میری درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے کہ آپ نے اسٹیڈیم بھر دینے ہیں. اب جتنے بھی میچز ہونے ہیں آپ نے وہاں پر بیٹھنا ہے, اپنی ٹیم کو اور جو بھی آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے اسے سپورٹ کرنا ہے, پاکستان کے جھنڈے لے کر آنا ہے, پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجنا چاہیے. اور نعرے اتنے اونچی ہونے چاہیے کہ سرحد پار آپ کی آواز جائے. آپ پاکستان یہاں سے بولیں تو زندہ باد کی آواز وہاں سے آئے. بالکل, اور یہ میچز کا جب آغاز ہوگا تو وہ ہم پھر سے کہتے ہیں نا اس جو ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہوتا ہے, اور ساتھ میں جب جیت بھی ہم گئے ہیں انڈیا سے, تو اس کے بعد یہ ڈبل ہمارا مزہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ میچز ہوں گے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا کہ ہماری اس وقت ساری ٹیمیں ہی ہیں جو PSL میں کھیل رہی ہیں,
اور ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے جی. کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ پاکستان کرکٹ ٹیم کا آپ نے ذکر کیا, مجھے یاد آیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو نیوزی لینڈ کے سابق کوچ تھے مائک ہیسن, ان کو پاکستان وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے, جو 26 مئی سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے, جبکہ عاقب جاوید کو ہائی پرفارمنس سینٹر کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے. اور ہیڈ کوچ کے لیے پہلا اسائنمنٹ پاکستان اور بنگلہ دیش سیریز ہوگا, تو یہ ان کے لیے چیلنجنگ ایک طریقے سے ہوگا, کیونکہ ان کو پروو کرنی پڑیں گی اپنی اسکل ساری اس میچ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہوگی. اچھا جی, امید ہے کہ مائک ہیسن اپنے تجربے سے, ظاہر ہے ان کا ایک بڑا تجربہ ہے اور اس لیے ان کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ کا جو ایک کہتے ہیں نا مزید اس میں بہتری آئے گی. اور تھوڑا سا بتا دیں, آپ مائک ہیسن نے 6 سال نیوزی لینڈ ٹیم کی کوچنگ کی, اور کیوی ٹیم کی آج آپ پرفارمنس دیکھیں, اور کیوی ٹیم کی جب ان کی کوچنگ میں تھی تو اس دوران جی 233 میچز کھیلے, 116 میں کامیابی حاصل کی, اور کوچنگ میں ہی کیوی ٹیم نے 2015 کے ورلڈ کپ میں ان کی کہتے ہیں نا کوچنگ میں فائنل کھیلا تھا. تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے کوچ ہیں اور ٹائٹل بھی جتوا چکے ہیں. تو زبردست جی, اب لیٹس ہوپ کہ پاکستانیوں کرکٹ میں بھی ذرا ٹکا کے جواب دینے ہیں اب جب مقابلہ ہوگا. چلیں جی, ہم جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ویلکم بیک. اور جی کل ہم بات کر رہے تھے نریندر مودی کی تقریر کے حوالے سے, جو تمام وار سچویشن اینڈ ہونے کے بعد وہ اپنی شرمندگی کی نیند سے ایک دم سے جاگے. انہوں نے کہا میں نے اپنے الیکٹورل کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, اتنی ہزیمت ہو گئی, انٹرنیشنل میڈیا بولنے لگ گیا, پاکستان نے شواہد فراہم کر دیے, آپ اپنے بی جے پی سپورٹرز کو, RSS فالوورز کو کچھ تو کہے کہ کچھ تو منجن بیچنا ہے بھائی. پھر وہ خطاب کرنا ہے اپنی قوم سے, اور جس طرح ان کی باڈی لینگویج تھی, جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے, ایک تو بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس میں تضاد تھا. کچھ اور کہہ رہے تھے, پھر کہنے لگے جی ہم نے ایسا جواب دیا, پھر کہہ رہے ہیں پاکستان نے ہم پر ہی اٹیک کر دیا. اب ماہر نفسیات جو ہیں وہ بڑے دلچسپ اس پر تجزیے کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی مودی خطاب کے دوران آف کلر نظر آئے. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں نریندر مودی کی تقریر جو تھی وہ ایک شکست خوردہ شخص کی تقریر تھی. باڈی لینگویج بھی ڈسکس ہو رہی ہے, چہرے کے تاثرات بھی کہہ رہے ہیں واضح اس میں شکست نظر آ رہی ہے. بالکل, دوران خطاب مودی مسلسل کانپ رہے تھے. مجموعی طور پر مودی کی تقریر نفسیاتی اور طبی لحاظ سے غیر منظم تھی, جو اضطراب کی نشاندہی کرتی رہی. دکھاتے ہیں آپ کو. بار بار جھوٹ بولو, جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو, جہاں بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو, جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو. زیادہ سے زیادہ یہ میرا کیا کر لیں گے بھائی, نہیں نہیں بتائیے کیا کر لیں گے. ارے ہم تو فقیر آدمی ہیں, جھولا لے کے چل پڑیں گے جی. تو یہ جو آخری آپ نے دیکھا نا جس میں وہ یوں کر کے بات کر رہے ہیں, تو وہ ان کا ایکچولی خطاب تھا. باقی تو ان کی ماضی کی بھی تقریر ہیں جن میں بڑکے مارتے رہے, بڑکے ڈڑ ببکیاں مارتے رہے. دیکھیں ہم نے جب تقریر دیکھی تو ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ ایک شکست خوردہ انسان نہ تھا, وہ تقریر کر رہا تھا. اوسان جس کے خطا تھے, جس کے حواس باختہ تھے, جس کے چہرے کے اوپر 100 قسم کے رنگ آ رہے تھے. ہمیں تو یہی نظر آیا کہ اپنی جو ہار ہے وہ تسلیم نہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے, اور اپنے فالوورز کو بس سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ہمیں لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ مودی کی امپیریلسٹک جو ایک ڈیموکریسی تھی, جن کو سب سے بڑی خطے کی جمہوریت کہتے تھے اور سپر پاور بننا چاہتے تھے, اس کا یہ آخری دور چل رہا ہے, یہ 6-7 مہینے کے بعد. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی. وزیر داخلہ نے ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں بھارتی ڈرون حملوں میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی, اور محسن نقوی نے توقیر عباس کے بلند حوصلے کو سراہا اور بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی انہوں نے ساتھ میں ہدایت بھی دی. تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ توقیر عباس کی آنکھ بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کی قربانیوں کی بدولت فتح نصیب کی ہے. تو ان کا دورہ تھا, انہوں نے زخمیوں کی یہاں پر عیادت کی, اور جو بہترین طبی سہولیات دی جا سکتی ہیں وہ فراہم کرنے کی انہوں نے ساتھ میں ہدایت کی ہے. اچھا جی, ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام اور آگاہی کے لیے معلومات تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے, اور جسٹس انعام امین منہاس نے دوران سماعت پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ منشیات اسکولوں اور کالجوں میں داخل کیسے ہوتی ہے. یہی سوال ہمارا بھی ہوتا ہے,
कैसे होती है स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, मनशियात दाखिल कैसे होती है, कोरियर और डिलीवरी वालों के जरिए स्कूल कॉलेज में मनशियात पहुंचती हैं, चेक करके बताएं कि किन किन स्कूलों और कॉलेजों में क्या क्या डिलीवर किया जाता है। बच्चे पिज्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं, साथ में मनशियात भी मंगवा लेते हैं। उन्होंने तालीमी इदारों में तलबा को बराहे रास्त अशिया की डिलीवरी रोकने के हुक्म देते हुए खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल और कॉलेजेस के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा भी किया है। चलें तो इसी पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन चौधरी। तो ये बताइएगा हुसैन कि जो केस की समाअत है, अदालती जो हुक्म आया है, इसकी डिटेल क्या है, क्या मजीद अहकामात आए हैं? जी देखिए, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो 2019 में ये दरख्वास्त आई थी हाई कोर्ट में और अब ये 6 साल हो गए इस दरख्वास्त को। 2020 में एक इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो जवाब यहाँ पर जमा हुआ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और कहा गया कि जो तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम है उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दस्तयाब नहीं है, क्योंकि वो VIP मूवमेंट और सिक्योरिटी के लिए जो है वो मसरूफ़ रहती है। जिस पर कुछ दिन कबल दोबारा जब ये केस की समाअत हुई तो जो नए अपॉइंट होने वाले जज थे, जो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज, जो कि 2020 में 20 जनवरी 2025 को अपॉइंट हुए थे, उनके पास ये केस लगा। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने ये कैसी रिपोर्ट दी है, दोबारा जो है वो मुफस्सिल रिपोर्ट दी जाए, हम इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। तो बेसिकली ये एक NGO है जिन्होंने 2019 में दरख्वास्त दायर की थी और ये कहा गया था कि इस्लामाबाद के जो तालीमी इदारे हैं उनके निसाब में जो मंशियात के खात्मा है और जो रोकथाम है उसका निसाब जो है उस हवाले से शामिल किया जाए। तो अब अदालत की जानिब से ये बड़ा आर्डर इसलिए आया है क्योंकि जो मौजूदा जज साहब हैं ये इससे पहले चीफ प्रोसिक्यूटर ANF रह चुके हैं, तो इन्हें इन सारी सरगर्मियों का पता था और दौरान समाअत उन्होंने सरकारी वकील और वकील दरख्वास्त गुजार जो काशिफ मलिक हैं उनसे पूछा कि आपको पता है कि ये मंशियात स्कूलों में, कॉलेजों में, तालीमी इदारों में कैसे जाती है, जिस पर जज साहब ने खुद ही कहा कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो पार्सल वाले हैं, जो कॉरियर वाले हैं, अब वो जब बराह रास्त डिलीवरी करते हैं या बराह रास्त जो है वो चीज़ें पहुंचाते हैं और पार्सल और कोरियर, तो उसमें जो है वो ये चीज़ें मंशियात जो है वो तालीमी इदारों में शामिल हो जाती है, दाखिल हो जाती है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिज़्ज़ा बच्चे जो है वो पिज़्ज़े मंगवाते हैं तो उनके साथ जो है वो ये मंशियात जो है वो तालीमी इदारों तक पहुँच जाती है और फौरी तौर पर जो पार्सल की डिलीवरी बराह रास्त हो रही है उसको रोका जाए, उसको बैन किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। और अगली जो समाअत है वो 28 मई को रखी गई है और अदालत ने सख्ती से ऑर्डर पर अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो तलब की है। इस्लामाबाद पुलिस और ANF को जो है वो ये अहकामात दिए गए हैं कि अगली समाअत तक जो भी तालीमी इदारे अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन लें और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। हुसैन अहमद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, अब बात करते हैं शीशम के दरख्त की जो पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर पाकिस्तान से मादूम होता जा रहा है। पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर बेशुमार खूबियों का हामिल ये दरख्त पाकिस्तान की सकाफत, मईशत और माहौलियात में एक अहम किरदार अदा करता है। बक्कर से हमारे नुमाइंदे अब्बास खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस हवाले से ज़रा अपडेट भी कर रहे हैं। हिमालय के दामन में जन्म लेने वाला दरख्त शीशम, जिसे टाली भी कहा जाता है, अपनी बका की जंग हारता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में ये कीमती दरख्त पुरअसरार बीमारी की लपेट में आकर तकरीबन मादूम होने के करीब है। जो बीमारी इस पर आई हुई है और इस बीमारी की वजह से ये खड़े खड़े खुश्क हो जाता है और कितने लाखों करोड़ों बल्कि दरख्त जो हैं पाकिस्तान के जो थे वो सारे के सारे जल गए हैं, खड़े खड़े सूख जाते हैं। फर्नीचर बहुत अच्छा बनता था, जो टेढ़ा नहीं होता था, कीड़ा नहीं लगता था, पॉलिश वगैरह का उसके ऊपर बहुत शानदार रिजल्ट आता था। शीशम की लकड़ी न सिर्फ आला मियार के फर्नीचर की तैयारी में इस्तेमाल होती है बल्कि इसमें कई तिब्बी फायदे भी मौजूद हैं। ये दरख्त हमारी मईशत, सनत और सकाफत का अहम जुज रहा है। ये सिर्फ सायादार दरख्त नहीं है, ऑक्सीजन फराहम नहीं करता, बल्कि इसके साथ हमारी बहुत सारी कदीम रिवायात जुड़ी हुई है। बल्कि यूँ हम कह सकते हैं कि यह हमारी रिवायात का एक इस्तारा है, तो इसको जिंदा रहना चाहिए। अगर ये मरता है तो यूँ समझे कि हमारी सकाफत जो है वो दम तोड़ती नजर आती है। महकमा जंगलात के माहिरीन इस पुरअसरार बीमारी को दरख्त की कुदरती मौत समझते हैं, ताहम कुछ माहिरीन का कहना है बर वक्त तहकीक और इलाज से इस कीमती दरख्त को बचाया जा सकता था। पाकिस्तान के जंगलात में शीशम का खात्मा एक दरख्त का जिया नहीं बल्कि ये माहौलियात, मईशत और हमारी सकाफत के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। कैमरा टीम के साथ अब्बास खान, ARY न्यूज़, बक्कर। तो भाई हमें कहते हैं ना, जब हम माहौलियात की बात करते हैं तो हमें ये असासा है, तो इनको हमें बचाना ज़रूरी है और ये मादूम होते जा रहे हैं, तो इन चीज़ों की देखभाल करनी बड़ी ज़रूरी है।
اس پر فوکس کرنا چاہیے. اچھا جی, آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم سب کی بچپن کی یادیں, اور سب کو یاد ہوگا انکل سرگم. انکل سرگم نے بہت کچھ سکھایا, انٹرٹین کیا, بہت ہنسایا, اور اس کے جو خالق جن کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں, فاروق قیصر صاحب, آج ان کی برسی کا دن ہے, اور 14 مئی 2021 کو ان کا انتقال ہوا. لیکن ان کا جو معروف وہ جو پتلی کردار تھا انکل سرگم کا, آپ سب کو یاد آ گیا ہوگا, وہ اس کے خالق تھے, اس کے ہدایت کار, مصنف, اور کیا کہیں ان کے بارے میں. فاروق قیصر صاحب 31 اکتوبر 1945 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, پھر 1976 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پروگرام کلیا سے انہیں شہرت ملی, اور جو ان کا یہ تخلیق جو تھا, یہ پپٹ شو جو تھا جس میں انکل سرگم کا بڑا اہم رول تھا, ماسی مصیبتیں, رولا, ہیگا, بہت مقبول ہوئے, اور حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا. تو ذرا جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. ہم بھی کریں گے ملک میں کوئی بڑی تعمیر, ہم بھی کریں گے ملک میں کوئی بڑی تعمیر, ہم بھی کریں گے ملک میں کوئی بڑی تعمیر. آیا خیال چین کی دیوار دیکھ کر. انکل میری ایک بات مانیں گے آپ؟ کیا بات ہے انکل مجھے 5 روپے دے دیں. 5 لو, پھر 1 2 3 4 جب دیکھو پیسے مانگتا, جب دیکھو پیسے. کون سے گریڈ کے فقیر ہو تم؟ پہلے گریڈ کا فقیر ہوں جی. پہلے گریڈ کے فقیر ہو اور دوسری گریڈ کے محلے میں آ کے بھیک مانگتے ہو تم کو. چلو بھاگو 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 بھاگو, کمال ہے. چلو بھاگو 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 یہاں سے, کمال ہے. دیکھو جی ہے گا, ہم نے ایڈوانس بکنگ کرائی تھی, یہ کہاں سے آ جاتے ہیں. لو میں آواز لگانے لگا ہوں. کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کی, کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کی. کیا کمال کردار, کیا کریٹو ڈائلاگ ڈیلیوری. یہ آج کل کے بچے جو ڈوریمون دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں, نوبتا مت کرو, وہ اس سے شاید ریلیٹ نہ کر پائیں, بٹ ہمارے لیے یہ آئیکنز تھے. اور کتنے مزے کے انٹرٹینمنٹ جوکس, اور کیا بات ہے جی. چلیں جی, اسی کے ساتھ ہی ہمارا وقت ہوا ہے ختم. ملیں گے آپ سے کل. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا.